Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम एक बार फिर से अफ़ाफ अजहर मैम का पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में, उनको वेलकम कहते हैं। और आज का टॉपिक इस रिगार्डिंग है कि जमात अहमदिया में मस्तूरात यानी कि लेडीज़ के मसाइल और उनकी तरफ बेतवज्जही। तो प्लीज़ वेलकम अफ़ाफ मैम जी। थैंक यू वेरी मच अमित हसन साहब, थैंक यू वेरी मच जी। आप सवाल कीजिए, मैं हाजिर हूँ। अफ़ाफ मैम वेलकम है आपका पुरखुलूस तौर पे प्योर डिस्कशन ग्रुप में। जहाँ तक मेरे पास जानकारी है अहमदीज़ लेडीज़ के रिगार्डिंग, मैं वो आपसे शेयर कर देता हूँ। और उसके अलावा मुझे ज़्यादा पता नहीं है कि अहमदीज़ मस्तूरात या अहमदीज़ लेडीज़ को पर्टिकुलर नेम लजना से पुकारा जाता है। और मेरी जानकारी में ये बात है कि उनके लिए कुछ अलग से निज़ाम ऐसा बना हुआ है कि किसी एक जगह पर पार्टी कह लीजिए, हमारे यहाँ तो किटी पार्टी कहलाती है, मतलब वो मस्तूरात ही का प्रोग्राम होता है। और जाहिर सी बात है कि वो वहाँ पे जाते रहते हैं और कुछ प्रोग्राम्स करते हैं। और उनकी एक लीडर भी होती है, या तो लजना के जो सदर होते हैं उसी के अंडर में ये काम होता है, या जो भी होता हो। और मेरी जानकारी में ये बात है कि खुसूसी तौर पर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लंबे अरसे से प्रेजेंट खलीफा ऑफ अहमदीज़ मसरूर साहब की सगी बहन ही वो काम देखती हैं। तो एक बार इलेक्शन भी सुना मैंने कराया गया था, जो मुझे नॉलेज है उसमें किसी और लेडी का इंतखाब हो गया था, और 2 4 6 घंटे सबको यही पता रहा कि अदर लेडी इलेक्टेड हो गई है। बट शाम होते होते खलीफा साहब का फरमान आ गया कि वो इलेक्शन नल एंड वॉइड किया जाता है और उनकी बहन ही वो माँ की सदर रहेंगी। तो क्या ये बातें सही हैं? क्या आप इनको कंफर्म करती हैं? और फिर क्या कहना चाहेंगी आप कि फिर इलेक्शन कराने का फ़ायदा क्या हुआ जब फरमान कहीं और से आना है? पहला सवाल बताएं। शुक्रिया जी। फैसल साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये मामला ऐसा ही है जैसा कि मैंने पिछली सीटिंग में ये बात क्लियर कर दी थी आपको कि ये हम लोग या आम लोग जो हैं वो इस दिन को एज अकीदा की नज़र से देखते हैं, लेकिन ये बेसिकली इनका जो सेटअप है वो बिजनेस का है। आप अगर कोई यहाँ पे बिजनेस का बंदा है, जो कारोबारी बंदा है, वो इसके सेटअप को देख के ज्यादा बेहतर समझेगा कि इनका बिल्कुल जो अंदरूनी निज़ाम है वो बिजनेस की तरह चलता है, जैसे एक खानदानी बिजनेस है। तो जब एक खानदानी बिजनेस है और लजना जो है ये इन जो मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद हैं, इनके जो दूसरे खलीफा थे, उनका बनाया हुआ निज़ाम है, जिसका मैंने आपको बताया था पिछले सीटिंग में कि ये अगर आप नाजिज्म की निकाल लें तारीफ या उनका अंदरूनी स्ट्रक्चर कैसे हिटलर की दफा तामीर किया गया था और उनकी बुनियादी क्या चीजें थी, उनमें सिर्फ नामों का फर्क है। इन्होंने उनके दूसरे नाम इस्तेमाल किए, लेकिन एग्जैक्ट वही स्ट्रक्चर जो है वो इस्तेमाल किया अपने अंदर। और इवन के मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद की आप कुतब का मुतालिया करें तो उनमें बारहा आपको जो नाजिज्म की तारीफ मिलती है और उनकी बड़ी उन्होंने मदाह की इसराई की हुई है उसके अंदर, कि उन्होंने बड़ा उसको अप्रिशिएट किया है उस पूरे उस सिस्टम को। और बाज़ जगह पे तो इतने सख्त गिर अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि इंसानों को जिस तरह भेड़ बकरियों से तशबीह दी है कि हम इनको ऐसे हैंडल करें कि जिस तरह एक काबू किया जाता है ना रेवड़ को। तो ये बेसिकली ये सिस्टम को क्रिएट करने का मतलब ये था। और औरत की जहां तक बात आती है, अगर आप कहें कि औरत के ऊपर क्यों ये किया गया, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ये दुनिया की हकीकत है कि औरत जो है हर मजहब के लिए, दुनिया के जितने भी मजाहिब हैं, वो उन्होंने औरत के ऊपर ही अपनी जो है ना उसकी एक हकूक की लाश के ऊपर अपने मजाहिब का जो झंडा जो है बुलंद किया है। जितने भी मजाहिब हैं वो औरत के हकूक की लाश पे खड़े हैं। अब चाहे आप किसी को भी पकड़ लें। और सबसे ये हम बात इसकी करते हैं इन चीजों की, तो इन्होंने भी तो चीजें वहीं से ली है ना बेसिकली। सोचें या नजरिए या समाज, ये वहीं से क्रिएट शुदा है। तो इन्होंने कहाँ कम करना था ये हमें। और इन्होंने हर तौर पे जितना मैक्सिमम कर सकते थे कंट्रोल करने के लिए, खानदानी वो चलाने के लिए, गद्दी नशीनी जो है उस पे इन्होंने उस सेटअप को ऐसे तामीर किया कि उसमें सबसे ज्यादा बोझ औरत जात पे पड़े और उसको कुचल के हम अपने ऊपर मैक्सिमम अपने जो है उसकी बुनियाद रख सकें। और इसमें बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो इनका जो खवातीन हैं वो उन्हीं की चलती हैं, जितनी इनकी मिर्जा खानदान की हैं
انہیں کی آگے چلتی ہے. ظاہر سی بات ہے خاندان ان کا ہے, جاگیر ان کی ہے, پوری جماعت ان کی ہے, ان کی ایک خاندانی وراثت ہے جب وہ چیز, تو وہی ہوں گے نا نگہبان. اور کون ہوگا؟ باہر سے کیسے کوئی آ جائے گا؟ اب خلیفہ کون ہے؟ دوسرے خلیفہ. اب پہلے خلیفہ پہ سارا شور اٹھاتے ہیں کہ پہلے خلیفہ تو باہر سے تھے نا, تو پہلے خلیفہ باہر سے تھے تو ان کی اولاد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ آپ کو پتا ہے کسی کو تاریخ کیا ہے؟ ان کی وفات کے بعد ان کی اولاد کو اٹھا کے ربوہ سے باہر راتوں رات انہوں نے باہر پھینکوا دیا. کیوں؟ وجہ یہی تھی کہ ان کی اولاد میں سے کوئی خلیفہ نہ بن جائے, کوئی ان کے مقابل نہ آ جائے. تو ان کو چاہیے تھی واپس وہ گدی نشینی اپنے خاندان میں. تو اس کے لیے پوری سیاست کھیلی گئی, اور آج تک کوئی نہیں وہاں بولتا. یہاں پہ جتنے بڑے بڑے آپ کو نظر آئیں گے کلغی والے, وہ یہاں میں ایک بھی نہیں ہے جس کے منہ پہ زبان ہو کہ پوچھ سکے ان سے کہ وہ کون سی انسانیت تھی. آپ کے خلیفہ کی اولاد تھی, اور وہ بیچارے چپ, ان کی جائیدادیں آج بھی گول بازار پورا ربوہ جو ہے ان کی جائیداد ہے, وہ مڑ کے نہیں آئے واپس اپنی جائیدادیں لینے, کیونکہ ان کی بہن کو انہوں نے گھر میں بٹھا کے جو سلوک کیا بعد میں, وہ بیچارے بہن کی عزت سے اپنے بچاتے بچاتے وہ خاموش سے اپنی اپنی جگہوں پہ خاموش ہو گئے. مطلب انہوں نے تو ان کی شہرت کاٹ دی. یہ تمام مسائل چلے ہیں صرف اس لیے کہ وہ گدی جو تھی حکومت کی وہ واپس ان کے پاس آ جائے. تو اسی طرح لجنا کی جو سکیم ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے انہی کے خاندان میں سے کوئی پرسن آئے گا نا, جو تاکہ وہ میکسیمم ان کے کنٹرول میں رہے. ریوڑ کو ہانکنے کے لیے باہر سے تو نہیں کوئی آئے گا. تو یہ لجنا کی سکیم جو ہے یہ بھی ایک ریوڑ ہے. اب تیسری بات آتی ہے الیکشن کی, اس پہ بھی میں آپ کو تفصیل بتا دیتی ہوں. الیکشن کا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن ایک ڈھکونسلا ہے. ان کے ہاں جو انتخابات ہیں یہ ایک ڈھکونسلا ہے, ایک جسے کہتے ہیں نا دکھانے کے لیے دوسرے کو, آپ عقیدت مندوں کو لالی پاپ دینے کے لیے, دوسرے لفظوں میں کہ آپ بیٹھ کے لالی پاپ چوستے رہو کہ آپ بالکل آپ کو مانی جائے گی, آپ نے الیکٹ کیا ہے, آپ کا بندہ ہے. آپ کسی بھی بندے کو, کوئی بھی الیکشن ہوتا ہے یہاں پہ, اس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ جائیں, یہ الیکشن سے ایک دن پہلے بھی نا آپ نے کسی سے ذکر نہیں کرنا. جماعت کے الیکشن میں ان کے سخت رولز بتائے جاتے ہیں, لیکن اندرون خانہ وہ باتیں طے ہوتی ہیں, کس کو نومینیٹ کرنا ہے, کس نے بننا ہے, کس کی منظوری آنی ہے. اور بعض ایسی چیزیں بھی میری نظر میں ہیں, بہت بے شمار دفعہ میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ جو خاتون یا جو مرد جن کا الیکشن ہوا, جن کی سب سے زیادہ جن کے ووٹ تھے, جب وہ اوپر گئی ہے, اوپر تک ان کی جاتی ہے, آخری ووٹنگ کی پوری فہرست جو الیکشن کی ہوتی ہے, جب وہاں سے منظوری آتی ہے وہ اس کی آتی ہے جو سب سے جس کے کم ووٹ ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ منظوری آنے کے پیچھے کیا ہے, جو چمچا گیر ہے, جو خوشامدی ہے, جو زیادہ میکسیمم ان کے لیے چندے دینے والا ہے, یا میکسیمم ان کو نظر آئے کہ یہ بندہ سب سے زیادہ ان کے نیچے لگ کے رہنے والا ہے, جی حضوری والا, اس کی منظوری آئے گی. تو یہ معیار ہے ان کا. اب آپ اس کی نظر پہ آپ دیکھ لیں کہ کیسے سسٹم چل سکتا ہے. مطلب سسٹم کی بنیاد بیسیکلی وہی ہے جو میں نے آپ کو شروع میں کہہ دی, کہ آپ اس کو بزنس کے رنگ میں دیکھیں. اسی چیز کو آپ دوسرے پہ ٹرن آؤٹ دوسری طرف کر کے دکھا دیتی ہوں آپ کو اس کا سینیریو, کہ بزنس کیا ہوتا ہے. بزنس میں مالک جو اوپر سے کاروباری لوگ ہوتے ہیں, وہ جو سب سے گندا کام کن سے کرواتے ہیں, انہی سے کرواتے ہیں, اور انہی لوگوں کی چاپلوسیاں یا انہی کو ملتی ہے نا آگے سے آگے چیزیں, جو سب سے آپ کا ڈرٹی ورک کرے گا. تو یہ وہی چیزیں ہیں کہ اندرون خانہ تمام چیزیں آپ کو سیٹ اپ وہی نظر آئے گا. بس سمجھنے کے لیے جو ہے آپ کو دوسرا ویژن ہونا چاہیے سامنے. جی جناب, یہ ناززم پوری ایک تنظیم تھی جس کو جس طرح رن کیا گیا, اس میں کوئی بھی تنظیم ہوتی ہے اس میں خواتین کا رول جو ہر جگہ رہا ہے, آپ کسی بھی اینگل پہ لے جائیں, کم یا زیادہ رہا تو ہمیشہ ہے اور رہے گا. اور کوئی بھی ایسی تنظیم نہیں آپ کو ملتی جہاں پہ آپ کو وہ رول نہیں ملتا خواتین کا, سوائے ان کے جنہوں نے ڈکٹیٹرشپ چلائی ہے, انہوں نے کچلا ہے, لیکن پھر بھی کچل کے بھی وہ رول تو وہی رہتا ہے نا, اس پہ تو تبدیلی نہیں آتی. کچلنے میں بھی ان کا لہو جو ہے وہ تو موجود ہے حقوق کا, تو یہاں پہ بھی وہی حساب ہے. عفاف میم, خدا کی قدرت یہ ہے کہ جب ایک نارمل بچے کو وہ دنیا میں بھیجتا ہے, چاہے وہ میل ہے فیمیل ہے, تو پورے باڈی پارٹس جس کے پاس ہوتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے کہ خدا تعالیٰ دماغ بھی عطا کرتا ہے, اور دماغ کو کافی اوپر کا حصہ عنایت کیا گیا ہے, یعنی کہ سر میں دماغ ہوتا ہے. اور تعلیم, چاہے وہ دین کی مدرسے کی, سبھی ماں باپ دلوائی دیتے ہیں کم یا زیادہ.
تو جب آپ نے الیکشن کی بات بتائی ہے مجھے اور بھی لوگوں نے کنفرم کیا، تو کیا ان لوگوں میں دماغ یا جس کو بھیجا یا مغزہ کہتے ہیں، ویسے مغزہ میری پسندیدہ ڈش ہے اگر میں کھاتا ہوں تو ان لوگوں میں اتنا مغزہ نہیں ہوتا کہ جب یہ الیکشن ہو رہا ہے کم سے کم ووٹ والے کو بھی اوپر سے فرمان آنے کے بعد اپوائنٹڈ ہونا ہے، تو واٹ از دس ڈھکوسلا آف الیکشن؟ پھر الیکشن ہوتا کیوں ہے؟ کیا ان لوگوں میں اتنا دماغ نہیں کہ کیا کسی نے آواز بلند کرنے کی ہمت نہیں کہ بھائی الیکشن کا ڈھونگ کرتے کیوں ہیں؟ اور پھر الیکشن کی تعویل بتاتا کیا ہے آخر یہ رویل فیملی؟ بتائیں، شکریہ۔ یہ اس میں انسان کی نفسیات کا کو اگر آپ سمجھتے ہیں جس طرح، تو آپ کے لیے سمجھنا بہت آسان ہوگا۔ آپ جاندار کی نفسیات دیکھ لیں، ایک جانور کو لے لیں، ہاتھی کو لے لیں، سب سے بڑا جانور ہے نا ہاتھی جنگل کا، وہ کتنا طاقتور ہے۔ آپ ہاتھی کا بچہ اگر پیدا ہوتا ہے اس کو آپ فوراً پکڑ کے کسی ایک گلے میں اس کے زنجیر ڈالیں اور اس کو کسی کھونٹے سے باندھ دیں۔ اب وہ بچہ اسے آپ باندھنے لگے اور جب تک وہ بڑا ہاتھی نہیں بنتا آپ اسی زنجیر سے اسی کھونٹے سے باندھیں، وہ کہیں نہیں جائے گا، بڑے سے بڑا ہاتھی بن جائے گا نا وہ، جبکہ اس کی اتنی طاقت ہو جاتی ہے کہ کوئی 100 گنا زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ چاہے تو ایک جھٹکے میں وہ کھونٹا بھی اکھیڑ دے اور وہ زنجیر بھی توڑ دے، لیکن وہ نہیں جائے گا۔ تو مطلب کیا ہے؟ غلامی جو ہے وہ نفسیاتی چیز ہے جس کو ہم فزیکلی سمجھتے ہیں، ہم اس کو فزیکلی اس کا مفہوم لیتے ہیں، لیکن غلامی در حقیقت ایک نفسیاتی چیز ہے۔ یہاں پہ جب آپ عقیدت مند کو بچپن میں اسی طرح تربیت دیں گے، ایک کولو کے بیل کی مانند آپ خلافت کے جو ہے درمیان میں کھونٹا باندھ کے خلافت کا، اس کے گرد اس کی آنکھوں کے اوپر عقیدت کی کالی پٹیاں چڑھا کے اس کو گھماتے رہیں گے، خلافت ہمارا ایمان ہے، خلافت ہمارا ایمان کرتا کرتا، تو اب سوچیں وہ بیل جو ہے وہ تو کولو کا بیل ہے، وہ تو بن گیا نا، اس کو تو کوئی نظر نہیں آیا، اس کو تو وہی کھونٹا جو درمیان میں ہے سینٹر میں، اس کے گرد گھومنا اس کی زندگی ہے۔ تو یہ نفسیاتی چیزیں ہیں ساری جس کو ہم یہاں ڈسکس کر رہے ہیں، اور یہ ابھی پچھلے جب میں نے سیٹنگ کی تھی اس میں یہ ایک صاحب بڑا چیخ رہے تھے کہ ان محترمہ کو نہیں پتا کہ یہ محترمہ کہہ رہی ہیں کہ وقف نو پہ انہوں نے بات کی ہے، اور یہ ان کو یہ نہیں علم کہ ہمارے حضور نے فرمایا ہے کہ 18 سال کے بچہ ہو جائے اس سے پوچھنا چاہیے۔ میں کہتی ہوں ان بدبختوں کو یہ نہیں پتا کہ کبھی حضور کے علاوہ دنیا کا دوسرا علم بھی پڑھ لیا کرو، دنیا میں اور بھی علم ہے، اگر آپ نے اس کا حاصل کیا ہوتا تو آپ کو اس کا جواب بڑے آسانی سے مل جاتا کہ نفسیات انسان کی، یا میڈیکل سائنس سے ثابت شدہ حقیقت یہ ہے آج کی کہ انسان کا بچہ ہو، کسی جاندار کا بچہ ہو، تو اس کو آپ کبھی بھی بچپن سے لے کر اگر 7-8 سال تک مسلسل ایک تربیت دیں گے اور اس کے بعد 18 سال تک آپ اپنے عقائد کی وہی مسلسل تربیت دیں گے تو وہ بچہ کہیں بھی نہیں جائے گا۔ 18 سال کے بعد آپ اسے پوچھیں گے نا، وہ وہی کہے گا جو والدین کہیں گے، کیونکہ دماغ تو آپ نے اس کا چاٹ لیا، آپ نے اس کو اس کی عقل کی جو اس کے اندر تھوڑی سی رگ تھی وہ تو آپ نے مار دی۔ تو آپ اس سے کیا توقع کرتے ہیں کہ 18 سال کا ہو کے کیا وہ کہے گا کہیں اور جانا ہے؟ نہیں، بہت کم چانسز ہوتے ہیں، کوئی 1% کہ جس کے اندر عقل سلامت رہے، یا کوئی تھوڑی سی بغاوت کا جذبہ، کہیں سے کوئی عقیدت کی جو ہے نا وہ اس کے اندر رمق کہیں کسر باقی ٹھہر گئی ہو تو پھر وہ نکل بھاگے یا سوچے اس کال کوٹڑی سے نکلنے کا۔ میجورٹی یہ کہہ ہوتی ہے کہ یہ ایز دا وے اٹ از چلتی ہے، کیونکہ نفسیاتی چیز ہے غلامی۔ جب آپ نے اس کو، اس بچے کو پیدا ہوتے ہی اس کا حق چھین لیا، اس کا انسانی حق، اور اپنے عقائد کے گرد اس کو اس کھونٹے سے باندھ کے آپ نے دورا شاہ کا چوہا بنا دیا اس کو، تو آپ اس سے توقع کرتے ہیں کہ وہ 18 سال کا ہو کہ وہ بچہ باہر نکلے گا یا وہ کہے گا بھئی آپ نے حق مارا ہے کیوں نہیں مانتے؟ لیکن نہیں مانیں گے آپ ان کے آگے۔ عقیدت کی یہ نفسیات ہے، عقیدت وہ 2 دھاری تلوار ہوتی ہے جو انسان کی عقل کی شاہراہ کاٹ دیتی ہے، یہ حقیقت ہے۔ کیونکہ آپ ان کے آگے اگر سامنے انہی کے حوالے نکال کے رکھیں گے نا، انہی کے بیانات ان کو دکھائیں گے نا، وہ تب بھی نہیں مانیں گے۔ آپ ان کو 1000 یہاں سے ان کو مثالیں نکال کے رکھ دیں، آپ ان کو ان کی جتنی تاریخی واقعات میں ان کو بتا کے سامنے رکھ دوں جو ہوتے رہے ہیں شواہد کے ساتھ، آپ یقین مانیں یہ پھر بھی نہیں مانیں گے۔ میں آپ کو شرطیہ کہتی ہوں ان میں سے ایک بھی نہیں مانے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عقیدت مند ہیں، یہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، ان میں عقل ہے ہی نہیں، ان کی نفسیاتی طور پہ یہ ختم ہو چکے ہیں، ان میں بھیجوں میں کچھ نہیں بچا۔ تو آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ وہ سنیں گے آپ کی بات؟ وہ تو کولو کے بیل ہے،
ان کو آپ ان کا کھونٹا ہلائیں گے وہ ان کے لیے تو وہ سیلف وہ ہو جاتا ہے نا، ان کے لیے فوراً ان کی حفاظت کو خطرہ آ جائے گا. یہ کیوں ایسے کرتے ہیں، ریئیکٹ کرتے ہیں؟ ابھی میں باتیں سن رہی تھی کہ پرسنل اٹیک ہو رہے تھے لوگوں پہ، آپ کی ذاتیات پہ آ رہے تھے. آپ یہ سوچیں کہ عورت کا بولنا ان کے لیے اتنی بڑی بات ہے کہ عورت بولتی ہے تو بد زبان ہے، عورت بولتی ہے تو گھر ٹوٹ جاتے ہیں، عورت بولتی ہے تو یہ ہوتا ہے. بھائی الو کے پٹھے، سوری ٹو، میں آپ کو کہہ رہی ہوں، میں نے ابھی یہ بہت چھوٹا لفظ بولا ہے، ورنہ میں اگر انہی کتابوں میں سے الفاظ بولنے لگوں تو دوسرے لفظ میں ذریات البقایا مجھے کہنا چاہیے، جو کہ رنڈیوں کی اولاد کا لفظ جو ہے مرزا صاحب نے دوسروں کے لیے کنجریوں اور رنڈیوں کی اولاد کے لفظ بولنے ہیں. اگر الو کا پٹھا کا مطلب صرف الو کا بچہ ہے، وہ بہت بہتر ہے ذریات البقایا سے. اگر میں آپ کو اس لیے پہلے ہی اس کی جو ہے وضاحت کر دوں، اس لیے اس کو آپ جو دوسرے معنی میں مت لیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن میں پلی بڑی ہوں، میں نے ان کو دیکھ چکی ہوں، ان کی نفسیات کو، ان کے اندر ایک بھی رمق باقی نہیں ہے. اب آپ ان کے آگے کہیں کہ یہ لوگ کیوں کرتے ہیں، تو بھائی ذہنی طور پہ یہ انتہائی قابل ترس مخلوق ہیں. ان کے لیے مجھے تو کچھ بھی نہیں، صرف انسانیت میرے لیے پھر بھی ہے، کیونکہ انسان ہے، میں اس حساب سے بات کرتی ہوں. لیکن اگر آپ آتے ہیں مذہب یا عقیدے پہ تو میں صرف انہی کی بات نہیں کروں گی، میں ہر مذہبی کی بات کروں گی. ہر مذہبی جو ہے ان کا بلڈ گروپ ایک ہی ہے. کسی بھی، جس طرح پادریوں کا وہ کیا کہتے ہیں، پنڈتوں کا، مولویوں کا، ان کا جو بلڈ گروپ ایک ہوتا ہے نا، اسی طرح ہر عقیدت مند جو ہے نا، ہر مذہب کا عقیدت مند، اس کا بھیجا بھی ایک ہی ہوتا ہے. اس لیے ان کو یا ان کو، اچھا ان کی کیوں ڈفرینس ہے؟ کیونکہ دیکھیں آپ باقی اگر فرقوں میں دیکھتے ہیں تو باقی فرقوں میں آپ کو تھوڑی سی آزادی نظر آتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کے پاس کوئی کھونٹوں سے نہیں بندھے ہوئے. وہ آپ، ان کا جو کھونٹا تھا وہ 1500 سال پہلے گزر گیا. وہ اب جس سے لٹک رہے ہیں، جس رسی سے، وہ رسی ہلتی بھی ہے، گھومتی بھی ہے، انہیں تھوڑا آزادی، کسی حد تک گھومنے پھرنے کی آزادی ہے. لیکن ان کا جو کھونٹا ہے وہ تو سامنے لٹکا ہوا ہے نا ان کے، تو ان کو تو ہلنے نہیں دیتا وہ. تو یہ کہاں جائیں؟ اس لیے کہ آپ کو سب سے سخت گیر نظر آتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے. میں بارہا اس بات پہ کہتی ہوں کہ عام ہم لوگ طالبان کا ذکر کرتے ہیں، طالبان میں اور ان میں یا کسی بھی مذہبی میں فرق صرف اتنا ہے، خاص طور پہ ان میں، کہ طالبان کی داڑیاں آپ کو سامنے نظر آتی ہیں، اور ان کی جو ہے پیٹ کے اندر کر دی تھی ضیاء الحق نے. اور سوچ وہی ہے، بالکل وہی، نفرت سے اٹی ذہنیت اور غلامی اور حد درجہ جو ہے. آپ ان سے بات کریں گے، کبھی بھی ذرا سی کریٹیسائز کر دیں، ذرا سی ان کو بتا دیں کہ یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے، سوال اٹھا دیں، تو یہ آپ کو کہیں گے جماعت مخالف. اور جماعت مخالف کے لیے ان کے خلیفہ جو ہیں مرزا محمود احمد، انہوں نے کہا ہے جماعت کے خلاف کوئی بھی بات کرتا ہے اس کو ایسے لو جیسے اپنا عورت. اب میں یہ مردوں کی بات کر رہی ہوں، یہ جو میں نے آپ کو، اب جہاں مردوں کی یہ صورتحال ہے تو آپ عورت کو کیا. اب دوسری بات یہ آتی ہے کہ یہ بات میں نے جو کی تھی ابھی آپ سے، یہ مردوں کے لیے کی تھی. عورتوں کا ان کے نظر میں اتنا گھٹیا لیول ہے عورتوں کے لیے، ان کے میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی. جس کی میں سب سے بڑی مثال یہ دوں گی کہ آپ کو ان کے پاس جو ہے امور عامہ، ان کا شعبہ، ٹھیک ہے، وہ کس لیے بنا ہوا ہے؟ جماعت احمدیہ کا امور عامہ کا شعبہ جو ہے گھروں کے مسائل حل کرنے کے لیے ہے. جتنی خواتین یا ہسبینڈ وائف یا گھریلو مسائل ہوتے ہیں یا سماجی مسائل، وہ حل کرنے کے لیے ان سے کیے جاتے ہیں. جو ان کی انٹرنل جو آرگنائزیشن کا ایک وہ پارٹ ہے، جو جس کو یہ امور عامہ یا قضاء بورڈ، یہ تمام لوگ فیصلے کرتے ہیں گھروں کے. 5 ججز وہاں موجود ہوتے ہیں عورتوں کے فیصلے گھروں کے کرنے کے لیے، جہاں عورت کی نمائندگی نہیں ہے، عورت کی ذرا ایک بھی نمائندگی نہیں ہے. آپ سوچیں ہمارے معاشرے کی کون سی عورت ہے جس کے گھر کے مسائل جو ہوں گے، اگر فرض کریں کسی عورت کے، جو کہ میجورٹی، میں یہاں پہ جو عورتوں کی کاؤنسلنگ کرتی ہوں، میں نے آج تک گھر کے مسائل میں میجورٹی دیکھی ہے کہ مسئلے بیڈ روم میں شروع ہوتے ہیں اور بیڈ روم میں ختم ہوتے ہیں. باقی باہر نکلتے ہیں جو ہسبینڈ وائف، اگر ان کے آپس میں جو معاملات ہیں بیڈ روم کے وہ سلجھے ہوئے ہیں، آپس میں تعلقات صحیح ہیں، وہ بہت حد تک جو کمپرومائز ایک دوسرے سے کرنے کی ابیلٹی رکھتے ہیں. اور وہیں پہ جا کے مسئلے بگڑتے ہیں جہاں پہ آپ کو وہاں سے ان کی سیٹسفیکشن نہ ایک دوسرے کے ساتھ ہو. سیٹسفیکشن ہم لوگ اس کو بے شرمی لیتے ہیں، فحاشی لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے کی وہ تنگ نظری اور غلط سوچ ہے. لیکن میڈیکل سائنس کی روح سے انسان، مرد ہو یا عورت، جب ایک پارٹنر بن جاتا ہے تو دونوں ایک دوسرے کے لیے
برابر سیٹسفیکشن دینے کا اور لینے کا موجب بنتے ہیں. اب کسی کو بھی کسی سے کمی ہوگی یا زیادتی ہوگی تو یہاں پہ مسائل کھڑے ہوں گے، کیونکہ اس ریلیشن کی بنیادی وجہ وہی، بنیادی جو ضرورت ہے وہ وہی ہے. اب یہاں کا جو مسئلہ ہمارے ہاں جب ان باتوں پہ بات کرنا ہی منع ہے تو وہ کون سی عورت ہوگی، کون سی عورت ہوگی آپ بتائیں ہمارے ہاں جو اٹھ کے یہ والے اپنے گھر کے مسائل جا کے 5 مرد ججوں کے سامنے کھل کے بتائے گی، اور جب وہ اپنی پوری بات نہیں کر پائے گی، اپنا کیس پورا جج کے سامنے شرم حیا یا اس کی زبان پہ تالے لگا دیے جائیں گے، تو آپ بتائیں کہ جب اس پہ کیس ہی پوری طرح نہیں پہنچے گا آگے، تو آپ کس حساب سے اس کو انصاف دینے کی توقع رکھتے ہیں، یا کس طرح آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ ان کو انصاف دے رہے ہیں؟ بات یہی ختم ہو جاتی ہے کہ آپ کے ہاں کوئی نمائندگی نہیں ہے ان معاملات میں عورت کی جو اس کے گھریلو معاملات ہیں. یہیں سے آپ کی عقل، آپ کی سوچ، آپ کا عورت کے لیے جو ذہنی لیول ہے اس کا یہیں سے پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ عورت کو برابری تو کیا، تھرڈ کلاس سٹیزن کا بھی درجہ نہیں دینا چاہتے یہ لوگ. کیوں؟ کیونکہ یہ غلام رکھ کے، جس طرح خود غلام ہے نا عقیدے کے، اسی طرح یہ ہر مرد جو ہے وہ عورت کو اپنا غلام بنا کے رکھتا ہے، کہتا ہے مکمل طور پہ عورت میرے انڈر رہے. بھئی عورت انسان ہے ہی نہیں ان کے لیے. آپ بات کر کے دیکھ لیں، کوئی عورت ان کے لیے انسان نہیں ہے. عفاف میم، آپ نے یہ کہا کہ اس سیٹ اپ کو سمجھنے کے لیے اگر کوئی بزنس مین کا مائنڈ ہو تو وہ جلدی سمجھ لے گا. میں تو بچپن سے ہی کہہ لیجیے کہ بزنس مین گھرانے میں پیدا ہوا ہوں اور بزنس مین ہی ہوں بھی الحمدللہ. تو جہاں تک الیکشن کی بات چیت چل رہی تھی تو میری تو جانکاری میں جتنی باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ہر ایک گلی، ہر ایک محلے کی لجناؤں کی بھی ایک صدر ہوتی ہے اور ڈسٹریبیوٹ کر رکھا ہے کہ اگر ظاہر سی بات ہے کہ چھوٹی سی کرسی بھی کسی کو مل جائے تو وہ کافی اپنے آپ کو پراؤڈ فیل کرتا ہے. میری جانکاری میں یہ بات ہے کہ الیکشن کو تو ویسے بہت لمبا چوڑا نظام بتایا جاتا ہے، کافی پہلے سے تیاریاں شروع کی جاتی ہیں، بٹ ایک بار اناؤنسمنٹ کے بعد یہ کہہ دیا جاتا ہے ابھی تو کورم ہی پورا نہیں ہے، پھر دیکھیں گے. اور اس بیچ میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ صرف ان کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ہوگی جو کہ چندہ وغیرہ پورا کر چکیں گے. تو چندہ جات کسی کی طرف باقی بھی ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگ بھی چندہ جات کو ادائیگی کرتے ہیں، اور بعد میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی کورم پورا نہیں ہے، الیکشن اگین پوسٹ پون. اور انتم یا لاسٹ رزلٹ اس کا ہوتا یہی ہے کہ کسی بھی طرح سے الیکشن ہو بھی جائیں، ووٹنگ ہو بھی جائے تو یہ تو اور بھی لوگوں نے کنفرم کیا جو آپ نے کہا کہ کم سے کم ووٹ والے کے لیے بھی فرمان آ سکتا ہے. تو ایز اے بزنس مین جب یہ سارا ہی ڈھکوسلا ہے تو کیا یہ قدم قدم پر ٹائم ٹو ٹائم چندہ کا پیسہ وصولنے کی، بقایا کو وصولنے کی ایک سوچی سمجھی اسکیم ہے، حکمت عملی ہے؟ جب الیکشن کا نظام یا اس کی جو کرسی ہے وہ ملنی کہیں اور سے ہے تو الیکشن کا مطلب فائدہ کیا ہے؟ کیا ایک بزنس مین یہ مان سکتا ہے کہ یہ صرف چندہ جات کے جو باقی رہ رہی وہ بھی سب لوگ دیتے رہیں؟ بتائیں. شکریہ. جی بالکل آپ کی بات درست ہے کہ یہ صرف چندہ لینے کا کاروبار ہے. جو ابھی یہاں کہہ رہے تھے نا کہ اکثر لوگ چندہ نہیں دیتے تو اب نکل جائیں، یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے، یہ دوسرے کو ایسے ہی کہتے ہیں. صرف اتنا ہی نہیں، اب دیکھیں اگر کوئی مذہب ہے، آپ اس کی دیکھیں بنیادی طور پہ کبھی مذہب چیز کیا ہے، کوئی بھی مذہب ہے، میں نے آپ کو پچھلی سیٹنگ میں بھی یہ بات بتائی تھی، اس کو سمجھنے کے لیے ایک بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ مذہب ایک راستہ ہوتا ہے. راستے پہ خود انسان چلتا ہے، چلاتا نہیں ہے، کسی کو گھسیٹ کے نہیں چلاتا، یا میں کسی کو دھکیل کے نہیں راستے پہ، وہ راستہ میرا ہے. میں اگر وہ میرا مذہب ہے، میں مانتی ہوں، میرا یقین ہے، میرا بیلیو ہے، تو مجھے خود کو چلنا ہے نا اس پہ. میں دوسرے کو کیوں گھسیٹ رہی ہوں؟ اگر میں جہاں دوسرے کو گھسیٹنے لگوں گی یا جبرن کسی کو، تو یہاں پہ ہی معاملہ ختم ہوتا ہے. یہ مذہب نہیں، یہ تو دلالی بن جاتا ہے کہ یہ تو ایک وہ چیز ہے کہ میں دلالی کر رہی ہوں اپنے خدا کی، یا میں اپنے جس بھی مذہب عقیدے کی دلال بنی ہوئی ہوں. یہ دلالی ہے سیم ٹو سیم. یہ دیکھیں، یہ پرابلم یہ ہے کہ یہ ہمیں یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہاں پہ کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ ان چیزوں کو دوسری طرح موازنہ نہیں کریں گے، صرف عقیدے کی نظر سے دیکھیں گے تو یہ بے وقوف بناتے رہیں گے آپ کو، یا ہمیں بے وقوف، اور ہم بے وقوف بنتے رہتے ہیں. اب چندوں کی جہاں تک بات آتی ہے، چندہ بنیادی چیز ہے ان کی، اور اتنے کوئی چندے ہیں، کوئی 500 قسم کے چندے ہیں ان کے، اور حلق کے میں انگوٹھا رکھ کے لیتے ہیں اور مجبور کرتے ہیں، اور باقاعدہ کلیئر طور پہ اچھا یہ وصیت کا نظام لے لیں. جو وصیت کا نظام ہے، اگر آپ مرزا جو غلام احمد کی تحریر پڑھتے ہیں، جب انہوں نے وصیت کا نظام بنایا تھا، اس میں الرسالہ وصیت جو ہے
اس کے مطابق اتنی کڑی شرائط ہے وصیت کرنے والے کی. آپ یقین مانے میں ایک بھی بندہ نہیں ان میں شرطیہ کہتی ہوں جو ان شرائط پہ پورا اترتا ہو، انکلوڈنگ ان کے خلیفہ صاحب، ایک بھی نہیں ہے. اور لیکن ان لوگوں نے انہوں نے یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ جب تک کوئی لوگ ان شرائط پہ پورا نہیں اترتے وہ وصیت نہ کریں. چاہے اب میں وصیت کی جو ان کی آئیڈیالوجی ہے اس سے میں ایگری کروں نہ کروں، لیکن شرائط پہ تو بات کرنا بنتا ہے نا ہمارا. یہ شرائط ہے کہ آپ نے بنیادی طور پہ یہ شرائط مقرر کی ہیں کہ یہ کرنے والا جو ہے وہی اس کا آپ کی اس آئیڈیالوجی کا حصہ بنے گا. تو آپ میں سے کوئی بھی ان شرائط پہ پورا نہیں اترتا، لیکن خلیفہ صاحب آ کے حکم دے دیتے ہیں کہ ہر بندہ، ہر عہدیدار، ہر احمدی، ہر وقف نو جو ہے وہ اس کا فرض بنتا ہے وصیت کرے. کیسے؟ جب آپ شرائط ہی نہیں پوری کوئی کر رہا، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مطلب آپ خود ان چیزوں کی حکم عدولی کر کے آپ کیسے ان پہ سے ان کو بائی پاس کر سکتے ہیں؟ جو کہ کیا، لیکن کیا کسی نے سوال اٹھایا؟ نہیں، کوئی بھی نہیں. کیونکہ پھر بات وہی آتی ہے کہ غلامی ہے نا، تو وہ غلامی نفسیاتی چیز ہے. اب آپ جو مرضی کریں، گردنیں بھی اتار دیں. بلکہ ان کا تو ایک مرزا بشیر الدین محمود احمد کا ایک شعر ہے بڑا کلام محمود میں، اس کو سمجھ لیں تو آپ کو آئیڈیالوجی بڑی اچھی طرح سمجھ آ جائے گی. ان کا کہنا ہے کہ عاقل کا یہاں پر کام نہیں، وہ لاکھوں بھی بے فائدہ ہے، مقصود میرا پورا ہو، گر مل جائیں مجھے دیوانے دو. مطلب یہ کہ میرے اور آپ جیسے ان کو لاکھوں بھی عقل مند ہو نا، وہ ان کے لیے بھاڑ میں جائیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کو 2 طالبان چاہیے، دیوانے 2 ملیں گے، وہ ان کو ہمارے سب پہ بھاری ہیں. تو جب آپ کا مقصد یہ ہے، آئیڈیالوجی یہ ہے، تو وہاں پہ کیا بات کریں گے میں اور آپ یہاں پہ؟ تو یہی وہ سیم چیز ہے جو میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ جو الیکشن کی ہے نا، وہ بھی یہ سیم چیز ہے کہ الیکشن ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو لالی پاپ انہوں نے دینا ہے کہ آپ اس کا حصہ ہیں. آپ کو ایک انٹرٹینمنٹ بھی ہے ایک طرح کی کہ آپ کو کے پاس جماعت میں کوئی کال کوٹڑی میں کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے آپ کو حاصل، آپ کسی طرح کے نظام میں. بلکہ آپ ربا چلے جائیں، ربا جو ہے زندوں سے زیادہ مردوں کا شہر ہے. آپ کو پتا ہے اس بات کا؟ یہ میں آپ کو بتا دوں، ربا میں کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. ہاں بھائی، اگر کسی نے کہیں واک کرنے جانا ہے یا جانا بھیجتی مقبرے چلے جاؤ، وہ بڑا خوبصورت ہے بھائی. وہاں پہ درخت شرخت لگا کے گرینری سبزہ بنایا ہوا ہے. وہ سیٹنگ کی جگہ ہیں، وہ ایسی ہے لوگوں کے لیے جو تفریح ہے. ایک پارک بنایا طاہر آباد کی طرف گزشتہ 10 برسوں سے. اس پارک میں جانے کا یہ طریقہ کار ہے کہ آپ نے جس بندے نے جانا ہے نا تفریح کے لیے، اس نے پہلے اپنے صدر محلہ کو وہ لیٹر لکھنا ہے، صدر محلہ نے ریجن امیر کو دینا ہے، انہوں نے اوپر امور عامہ کو دینا ہے. وہ مہینے بعد آپ کی منظوری آتی ہے کہ آپ کو فلاں دن فلاں ٹائم پہ فلاں وقت میں اس پارک میں چلے جائیں، اتنے سے اتنے بجے تک آپ کا ٹائم ہے. بھئی تفریح ایسے ہوتی ہے؟ آپ بتائیں مجھے، آپ کو کیسا لگے گا اگر آپ کا دل کر رہا ہے آج اپنی فیملی کے ساتھ آؤٹنگ کرنے کو، آپ کے پاس اب وقت ہے، آپ کو اس پورے پروٹوکول سے ہو کے گزرنا پڑے، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ میں تو لعنت بھیجتی ہوں ایسی چیزوں پہ کہ جو مجھے یہ کرنا پڑے. جب میرا موڈ ہی نہیں ہے تو آپ مجھے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لیکن کوئی بولتا ہے؟ نہیں بولتا نا، وہ فالو کرتے ہیں نا، کیونکہ انہوں نے بھیجے ختم کر دیے ہیں. یقین مانے بھیجے ختم ہیں ان کے. آپ ان سے کچھ بھی کر لیں گے یہاں پہ، میں اور آپ بات کریں گے تو کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم ان کے مخالف ہیں، ہم ان کے دشمن ہیں، ہم ان پہ جو بات کر رہے ہیں وہ ہم ان کو ہاں. ایک دوسرا بڑا ایک طریقہ ہے جماعت کی بدنامی. بھئی ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ بدنامی کیا چیز ہے، کس کا خوف انہوں نے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا ہے. آپ کی کا جینا حرام کیا ہوا ہے ان لوگوں نے، آپ کی زندگیاں ان لوگوں نے اپنی جو ہے وہ اجیرن کر رکھی ہیں. لیکن آپ لوگ جو ہے بدنامی کے ڈر سے اپنے آپ کو خاموش کیے بیٹھے ہو، زندگیاں آپ لوگوں نے قربان کر دیں. یہ ہے وہ مائنڈ سیٹ جس سے ہم ڈیل کر رہے ہیں، بالکل ڈیڈ برین. اور آپ کو یہاں پہ ایک اور مثال دیتی ہوں کہ یہاں پہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے مطابق خواتین جو ہیں جماعت احمدیہ کی، ان کو کسی طرح کی اجازت نہیں ہے کسی دوسرے فرقے کے اندر شادی کرنے کی. جو کرتی ہیں ان کے گھر والے، یا اگر کوئی کر لے بھاگ کے، ان کے گھر والوں کو اور ان کو جماعت سے نکال دیا جاتا ہے. آپ بتائیں کوئی جماعت، کوئی بھی مذہب، کسی بھی مذہب کے پاس کیا اختیار ہے آپ کو وہاں سے نکالنے کا؟ یہ تو دل کا معاملہ ہے، یہ تو انسان کا عقیدہ ہو یا مذہب ہو، یہ تو آپ کا ذاتی معاملہ ہے. کس کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ کو نکال دے؟ آپ بتائیں مجھے. کوئی کسی بھی عقل مند انسان کو آپ پوچھیں کہ کسی کو حق حاصل ہے کہ اس کو اس کے عقیدے سے کوئی نکالے؟
کون نکال سکتا ہے؟ یہ خراج جماعت کا ڈھکوسلہ کیا ہے؟ بیسیکلی وہی چیز ہے جس طرح کے مسلمانوں نے ان کے ساتھ کیا. مسلمانوں نے ان کو اسلام سے نکال دیا نا. اگر انہوں نے وہ حق استعمال کیا تو یہ نہیں کرتے اپنے عقیدت مندوں کے لیے وہ حق استعمال. تو فرق کیا ہوا؟ ہم فرق یہی ہے کہ نہ وہ مذہب ہے نہ یہ مذہب ہے. دونوں اطراف جو ہیں بس یہ ڈرامہ ہے. دونوں جو ہے خدا کے دلال ہیں دونوں اطراف. تو سیدھی سی یہ بات ہے سمپل ہی. انہوں نے خدا پہ وہ ڈالا ہوا ہے, رسا کشی ہو رہی ہے. پتہ کسی کو بھی نہیں مذہب کیا ہے, بس یہ ڈرامے ہیں سارے. بس دیکھیں اور بس اپنا کام کریں. میں تو یہی سیکھا ہے ان لوگوں میں رہ کے. ان کا ایک اور واقعہ بتاتی ہوں آپ کو کہ ہمارے یہاں کینیڈا کی ایک خاتون تھی, کوئی 25-30 برس پہلے کی بات ہے یہ. ان کی بیٹی وہ نا بڑی یہاں پہ آج بھی بڑی معزز خاتون سمجھی جاتی ہیں. اور ان کی وجہ پتہ کیا ہے؟ ان کی وجہ یہ ہے کہ ان کی 4 بیٹیاں تھیں. اور وہ جب پاکستان سے ادھر آئی تھیں تو ایک بیٹی کی شادی انہوں نے کی تھی اپنے دیور کے بیٹے کے ساتھ. اب وہ جو ان کے جو شوہر تھے وہ مطلب وہ احمدی ہو گئے. اب باقی فیملی جو تھی وہ غیر احمدی تھی ساری. ان کی فیملی پوری احمدی ہو گئی. اب وہ جو غیر احمدی تھی, اب وہ جو بیٹی تھی وہ اپنے شوہر کے اوپر جو ہے وہ فورس کر رہی تھی کہ تم بھی احمدی ہو جاؤ. تو میرے گھر والے احمدی ہیں. اس نے کہا نہیں, وہ ضد پہ اس کے گھر والے اڑے تھے ہم نے نہیں ہونا. تو اس نے ذکر کیا, اس وقت مرزا طاہر احمد صاحب تھے خلیفہ. انہوں نے ذکر کیا تو کہتی کہ میں حضور میرے ساتھ تو یہ مسئلہ ہے. انہوں نے کہا کہ تم سوچ لو, تم تو ایسے نہیں رہ سکتی. تو اس نے لڑکی نے طلاق لے لی صرف اس بنا پہ کہ شوہر جو ہے وہ احمدی نہیں ہو رہا اور میں کسی غیر احمدی کے ساتھ نہیں رہ سکتی. جبکہ احمدی ہونے سے پہلے بچے بھی تھے, شادی بھی ہوئی تھی, ٹھیک ٹھاک رہ رہی تھی نا. لیکن صرف اس بنا پہ اس نے کی. اور باقاعدہ مرزا طاہر احمد کا خطبہ آیا اس لڑکی پہ. میں ان کا نام یہاں نہیں لے سکتی کیونکہ کسی کا پرسنل معاملہ ہے, لیکن کسی کو اگر معلوم کرنا ہے تو میں بتا بھی دوں گی یہاں پہ نام. مجھے یہ بھی اعتراض نہیں ہے, لیکن صرف میں ان کی ایک کرٹسی کے طور پہ ان کی ایک اور بھی بات نہیں کر رہی. اچھا, اب وہ کیا ہے کہ ان کا باقاعدہ خطبہ یہ آیا تھا کہ اس لڑکی کو انہوں نے مجاہدہ کا خطاب دیا تھا جس نے جماعت کی خاطر اپنے جو شوہر کو چھوڑ دیا. اب سوچیں وہ لڑکی مجاہدہ بنے اور اس کی بڑا آج بھی یہاں پہ اس کی والدہ بڑے فخر سے اپنا جو ہے نا اس چیز کا جگہ جگہ بتاتی پھرتی ہے میری بیٹی مجاہدہ ہے. وہ طلاق لے کے آئی شوہر سے صرف اس لیے کہ اس کے شوہر نے احمدیت قبول نہیں کی. اب دیکھیں ایک طرف جو لڑکیاں ہیں وہ اس لیے طلاقیں لیں کہ وہ احمدی نہیں کوئی شوہر ہو رہا اور ان کو خلیفہ وقت جو ہے ان کے وہ مجاہدہ کا خطاب دیں. دوسری طرف یہ جو ابھی کل ذکر ابھی میں سن رہی تھی ایک آڈیو ایک صاحب کی, وہ عطیہ غفار کو کہہ رہے تھے بھائی تم نے 2 کی 3 کی 4 کی تم نے تم تو شوہر بدل رہی ہو, تمہارے شوہروں نے یہ کیا ہوگا. بھائی دیکھیں اب عام عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ شوہر بدلے, لیکن کوئی لڑکی جو ہے وہ شوہر چھوڑ دے تو وہ مجاہدہ بن جاتی ہے. سمجھ آئی؟ اس کو وہ ٹھیک ہے کیونکہ دین کی خاطر آپ نے چھوڑا نا اپنا, تو وہ ٹھیک ہے ان کے لیے. لیکن ویسے اگر کوئی چھوڑتی ہے اپنے حق کے لیے, چاہے شوہر مار پیٹ رہا ہے, اس کو ظلم کر رہا ہے, چاہے شوہر نامرد ہے, چاہے اس کے حقوق پورے نہیں کر رہا, ان کو وہ برداشت ہی نہیں ہوتی یہ چیزیں. وہ کہتے ہیں عورت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے نا, عورت ہوتی کون ہے یہ کہنے والی. السلام علیکم. عفاف آپ کی ایک آڈیو آ رہی ہے, میں نے کہا اس دوران میں اپنا سوال چھوڑ دوں کہ یہ جو دیوانگی والی نفسیات ہے یہ کیسے پیدا ہوتی ہے اور پھر کس طرح یہ صدیوں تک چلائی جاتی ہے. کیونکہ اگر یہ دور جو اتنا سوشل میڈیا کا دور آ چکا ہے, ایکسپوئر ہے, اس کے باوجود یہ نفسیات جو ہے یہ بھرپور طریقے سے کام کر رہی ہے, تو یہ کس طرح ہے؟ اس پارک میں جانے کا یہ طریقہ کار ہے کہ آپ نے جس بندے نے جانا ہے نا تفریح کے لیے, اس نے پہلے اپنے صدر محلہ کو وہ لیٹر لکھنا ہے, صدر محلہ نے ریجن امیر کو دینا ہے, انہوں نے اوپر امور عامہ کو دینا ہے. وہ مہینے بعد آپ کی منظوری آتی ہے کہ آپ کو فلاں دن فلاں ٹائم پہ فلاں وقت میں اس پارک میں چلے جائیں, اتنے سے اتنے بجے تک آپ کا ٹائم ہے. کی بات کا جواب دینے سے پہلے میں ایک بات یہاں پہ کلیئر کر دیتی ہوں. جو صاحبان مجھے الگ الگ میسیج بھیج رہے ہیں وہ یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیں. ان کے ذہن میں جو کیڑا ہے نا, وہ سمجھ رہے ہیں میں عام عورت کی طرح ان کی یہ بکواس برداشت کر لوں گی. تو یاد رکھیں ان کے میسیجز میرے پاس ہیں, سائبر کرائم میں جا کے ان کو ادھیڑ کے رکھ دوں گی میں. وہ مجھے ابھی جانتے نہیں ہیں, میں نے ان کے بڑے بڑوں کو لٹکا چکی ہوں اور یہ میرے آگے کیڑے کچھ بھی نہیں ہیں میرے آگے رکھتے ان کی حیثیت. اور مجھے اگر پرسنل کسی نے میسج کیا تو میں ان کو وہاں تک پہنچاؤں گی جہاں سے یہ نکلے ہیں. یہ بات میری کلیئر یاد رکھنی. جس نے بکواس کرنی ہے یہ گروپ موجود ہے یہاں پہ کریں, کیونکہ یہاں پہ انہوں نے بنایا ہے. مجھے اکیلے سے کرنے کی کوشش کی تو میں لٹکا دوں گی سب کو.
یہ بات یاد رکھیں، میں کلیئر کر رہی ہوں، میرے ان باکس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو. یہ کوئی اتنی حیرانگی کی بات نہیں ہے جو آپ کر رہی ہیں اجالا. بات یہ ہے کہ اصل میں اس زمانے میں کوئی ایسی انسان جو ہے بے حیثیت جاندار، یہ سوشل اینیمل ہے. اور ہمارے ہاں آپ دیکھیں گے جب آپ کا سوشل سرکل وہی ہے کہ آپ انہی لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ کے اجلاس وہیں ہوتے ہیں، آپ انہی میٹنگز میں جاتے ہیں. ایون کہ مجھے یاد ہے کہ روا میں اسکولوں میں ہمارے اجلاس، ہماری تقریروں کے ٹاپک سارے وہی ہوتے تھے کہ جو مرزا خاندان کے آگے پیچھے گھومتے تھے. ہمیں کوئی بھی باہر کی چیز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی. ایون کہ میرے دور میں تو اخباریں جہاں پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، ایک ویڈیو کی دکان پورے روا میں ہوتی تھی، وہ جو ایک شالیمار ٹی وی سینٹر کے نام سے، اس پہ بھی امور عامہ کی مکمل نگرانی ہوتی تھی، کون سی ویڈیو آ رہی ہے، کون سی جا رہی ہے، اور جو جاتی آتی تھی اس کو باقاعدہ جماعت دیکھتی تھی کس کے گھر میں کون سی گئی ہے. اور ایون کہ انٹینا کا بھی رخ دیکھتے تھے جا کے لوگوں کے گھروں میں، کس کا انٹینا کس طرف ہے، جو صرف جماعت کی چیزیں ہی آئیں دوسری نہ آئیں. مطلب یہ جب آپ اتنی سختیاں برتتے جاتے ہیں اور وہاں پہ کوئی آپ کے پاس ذریعہ نہیں ہے تو ان کو آپ لٹکا سکتے ہیں نا. تو یہ اصل میں ان کو گھن کس طرح لگا ہے، ان کو یہ دیمک لگا ہے، سوشل میڈیا دیمک کی طرح چاٹ گیا ہے ان کی جڑوں کو. کیونکہ سوشل میڈیا آیا ہے تو ان کی جو ہے جڑیں ہلی ہیں. اگر یہ نہ آتا، ان لوگ اوپن نہ ہوتے، انہوں نے تو قید کیے ہوئے تھے نا اپنے لوگ سارے، لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا. آپ دیکھیں اس سے ہی دیکھ لیں کہ اس سے پہلے لوگ جو تھے جن کو یہ ہم لوگ سوچتے بھی تھے کسی بات کا تو ہمارے بڑے ہمارے اوپر مطلب ایسے ٹوٹتے تھے کہ بات بھی نہ سوچو، ان کے بارے میں کوئی سوچا بھی نہیں جاتا تھا. پھر اب بات کرنا تو بہت دور کی بات، اتنے خوف تھے بدنامی کے، جماعت کے، یہ ہوگا وہ ہوگا. اور پھر کسی کا اگر ہو بھی جاتا تھا بائیکاٹ اخراج تو وہ اتنی کوئی بڑی بات تھی کہ لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو جاتے تھے ان چیزوں پہ، لوگوں کے لیے بڑا ڈوب مرنے کا مقام تھا. بھائی اب میرے جیسا بندہ تو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے ان چیزوں کو. ہاں مطلب ہو دا ہیل آر دے، سیدھی بات ہے کہ مجھے کوئی اخراج کرے اس سے پہلے میں ان کو جوتے اٹھا کے نہ ماروں یہاں سے دور کہیں کہ یہ میری ان کی اوقات کیا کہ یہ مجھے کوئی نکالے یا مجھے کوئی داخل کرے. بھائی جو بھی انسان اخراج کرتا ہے کیا اس کی بھیجے میں یہ بات نہیں آتی کہ اخراج کرنے سے پہلے اندراج ہونا ضروری ہے. کوئی پیدا ہو جاتا ہے کسی فرقے میں تو کیا پیدا ہونا اس چیز کی دلیل ہے کہ وہ فرقہ میرا ہو گیا؟ بھائی میرے پہ تو آبائی طور پہ وہ چیز مسلط کی گئی، جب مجھے عقل آئی تو میں نے اس میں سے اس کو اپنے لیے مناسب نہیں سمجھا، میں نے سائڈ پہ کر دیا. تو آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ میرا اخراج کرو؟ آپ کس حساب سے؟ یہ آپ دلال کون ہوتے ہیں؟ تو سیدھی بات ہے ان چیزوں کی کہ یہ جو ڈرامے ہیں یہ انہوں نے لٹکائے ہوئے تھے اپنے طور پہ، جو اب کامیاب نہیں ہے. کیونکہ اب سوشل میڈیا ماشاءاللہ سے، سوشل میڈیا جو ہے وہ یہ در حقیقت وہ نبی پیغمبر ہے کہ جس نے ان کے تمام اٹھا کے سائڈ پہ لگا دیے ہیں. میں ایک اور بات آپ کو بتاتی چلوں، وہ پتہ نہیں اس کا سوال کا آتا ہے کہ اس سے پہلے کہ میرا ٹائم میرے پاس بھی شارٹ ہوتا ہے. یہ دو ان کی کنٹرڈکشن کا میں آپ کو بتاتی ہوں. سر ظفر اللہ خان کو اٹھا لیں. سر ظفر اللہ خان ان کے بڑے بہت ہیرو ان کو کہتے ہیں نا کہ ہمارے دو ہیرو ہیں، ایک سر ظفر اللہ خان، ڈاکٹر عبدالسلام. ان دونوں کی طرف سے میں آپ کو کنٹرڈکشن دکھاتی ہوں ان کا. سر ظفر اللہ خان کی آپ نکال لیں لائف ہسٹری. پہلی بیوی سے ان کی شادی ہوئی، جو تھا نا منڈی بھاؤ دن میں جو کیا نام ہے اس کا، شاہ تاج شوگر مل، وہ ان کا بھتیجا تھا. اور وہ ان کے گھر میں رہتا تھا جب یہ باہر دوروں پہ ہوتے تھے. اور شاید اس نے ان کے گھر میں رہتے ہوئے ظفر اللہ خان نے جب پہلے وزیر خارجہ بنے ہیں، انہوں نے پہلا جو امپورٹ ایکسپورٹ کا جو لائسنس لے کے سب سے پہلے چچا ہونے کے ناطے اپنے بھتیجے کو، بھانجا ہے یا بھتیجا ہے، مجھے اس چیز میں تھوڑی سی ابھی کنفیوژن ہے، انہوں نے ہونے کے ناطے انہوں نے اس کو پہلا پاکستان کا، جو کہ اس زمانے میں بہت مشکل ملتا تھا، وہ یہ وزیر خارجہ تھے، انہوں نے اس کو لے کے دیا، جس کی بنا پہ اس نے بعد میں اتنا بڑا اپنا بزنس سنبھالا. اب یہ دوروں پہ ہوتے تھے. اس کا جو ہے ان کی بیگم کے ساتھ جو عبدالحی کی والدہ تھی، 6-7 مہینے کی بچی تھی، تو گھر میں شوہر موجود نہیں ہے، تو ان دونوں کا آپس میں، چچی اور وہ جو بھتیجا تھا ان کا آپس میں افیئر شروع ہو گیا. بھئی دیکھیں میں پرسنل بات کو ڈسکس نہیں کرتی، کسی کی ذاتی معاملہ ہے، افیئر ہونا یا نہ ہونا یہ ان کا پرسنل میٹر ہے. ظاہر ہے شوہر باہر ہے، شوہر کی اس کو ازواجی حقوق نہیں مل رہے یا اس کی وہ کمی نہیں فزیکل پوری ہو رہی، تو جو موجود تھا اس کو جو ڈیسیژن لگا اس کا ذاتی معاملہ ہے، میں اس میں نہیں پڑتی، اور نہ ہی میں کو خدا ہوں یا کسی کو اچھے برے کا سرٹیفکیٹ دوں. لیکن میرا سوال صرف اتنا ہے کہ میرے لیے تو یہ چیزیں کوئی کسی کو اچھائی برائی کے سرٹیفکیٹ دینا کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن آپ لوگ تو دیتے ہیں نا فوراً. جب آپ لوگ دیتے ہیں نا تو آپ ذرا یہاں پہ اپنے آئینے میں اپنی تصویر دیکھیے کہ آج شاہ تاج شوگر مل کا جو اونر ہے وہ بھی بہشتی مقبرے میں دفن ہے.
اس کی بیوی جو بعد میں انہوں نے سر ظفر اللہ خان کی بیوی جو ہے اپنی بچی کو چھوڑ کے گھر سے بھاگ کے شادی جو ہے اس نے بھتیجے سے کر لی تھی، جو شاتاج شوگر مل والے اس کی وائف رہی ہے فوت ہونے تک. اب اس کی وائف بھی بھتیجا بھی دونوں بہشتی مقبرے میں دفن ہے، اور سر ظفر اللہ خان بھی بہشتی مقبرے میں دفن ہے. ایک ہی بہشتی مقبرے میں تینوں ہیں، تو یہاں پہ آپ کا دین ایمان کیا کہتا ہے؟ آپ مجھے بتا دیں. میرے لیے تو کوئی اہمیت نہیں ہے، میں تو میرے لیے تو بہشتی مقبرے میں جانا بھی کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن آپ لوگوں کے لیے تو بہت بڑی بات ہے نا بہشتی مقبرے میں جانا. تو مجھے بتائیں یہ تینوں وہاں پہ کیا لیول ہے آپ کے عقیدے کی روح سے، ان تینوں کا تینوں ایک جگہ، تو مطلب کیا ہوا؟ معیار صرف چندہ ہوا نا، جو چندہ دیا وہ گیا. اب ہیرو کون ہے یہاں پہ آپ کی نظر میں؟ آپ ایک طرف آپ کا ہیرو ہے، دوسری طرف جو ہے شاہ تاج شوگر مل والے نے ڈھیروں پیسہ دیا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے لیے دونوں ایک برابر ہو گئے نا. تو کہاں جاتا ہے آپ کا دین ایمان؟ کوئی بھیجے میں بات آتی ہے یہاں پہ کہ نہیں کسی کے؟ بات پکڑ لیں ڈاکٹر عبدالسلام کی. اب یہ بھی بات میں آپ کو بتا دوں، ڈاکٹر عبدالسلام کی میری نظر میں بڑی رسپیکٹ ہے، بگ ہیومن، بگ سائنٹسٹ. میں یہاں پہ بات ایک انسان یا سائنسدان ہونے کی حیثیت سے نہیں کر رہی، میں ان کے عقیدے کی روح سے ان کو وہ تصویر دکھا رہی ہوں جسے منافقت اور کانٹرڈکشن پہ مبنی ہے. سر ظفر اللہ خان کی سر ڈاکٹر عبدالسلام کی جو دوسری بیگم ہیں، ان کا کسی کو پتہ ہے؟ کسی کو بھی نہیں پتا. ان کی پوری جماعت میں بتاتی ہوں، لوئس سلام ان کی وائف جو دہریہ تھی. ڈاکٹر عبدالسلام کی آپ وہ نکال لیں جو نوبل پرائز کی جو تقریب ہے، اس کے اندر ان کی دونوں بیویاں موجود ہیں. پہلی بیوی ان کی چچا کی بیٹی تھی، اس سے شادی 19 برس کی عمر میں ہوئی تھی، اس سے 4 بچے تھے. وہ جماعت احمدیہ نے صدر بنایا ہوا ہے اس کو، وہاں پہ لندن میں ہوتی ہیں بچوں سمیت. دوسری بیگم سے شادی انہوں نے نوبل پرائز کی تقریب سے کچھ برس پہلے کر لی ہوئی تھی، اور وہ ان کے ساتھ کام کرتی تھی. ان کے ہم پلہ سائنسدان تھے، ایوارڈ یافتہ، ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ اور باقاعدہ پریزیڈینشل ایوارڈ یافتہ وہاں کی گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے نا ایک بڑی ہائیلی کوالیفائڈ عورت ہیں وہ تھی. وہ ان سے 2 بچے ہیں ان کے، اور دونوں بچے جو ہیں اعلیٰ کوالیفائڈ، جو اس وقت ان کا اٹلی کا ادارہ چلا رہے ہیں. دونوں بچے ان کے، بیٹی اور بیٹا، اور ان کا ان کو ذکر بھی نہیں کرتے کبھی. کیوں؟ جہاں پہ جس عقیدے میں آپ اماں جان جو کبھی سکول نہیں گئیں، بیبیان مرزا خاندان کی خواتین جو جنہوں نے کبھی سکولوں کی شکلیں نہیں دیکھی، جن کا کبھی بھی ان کا کوئی سوشل سماج میں کوئی ان کا کردار نہیں ہے سوائے عقیدے کے، ان کی آپ تو تعریفوں کے کلابے ملاتے ہیں. لیکن وہ خاتون جو پریزیڈینشل ایوارڈ یافتہ ایک ملک کی، ایون کہ ڈاکٹر عبدالسلام کی وفات کے بعد وہ خاتون ان کا اٹلی کا ادارہ چلاتی رہی اپنی وفات تک. اور ادھر یہاں تک کہ ڈاکٹر عبدالسلام نے جب ان سے شادی کی ہے، اس کے بعد آپ کو پتا ہے وہ اپنی پہلی بیوی کے ساتھ نہیں رہتے تھے، وہ مکمل طور پہ اپنی دوسری بیوی کے پاس شفٹ ہو چکے تھے. اپنی دوسری بیوی لوئس سلام کے بارے میں انہوں نے بارہا یہ لفظ کہے تھے کہ شی از مائی اسپرچل پارٹنر. ایک ایسا انسان جس کو آپ کہیں کہ آپ کے عقیدے کی روح سے وہ ہائیلی کوالیفائڈ اور ایک بہت مسلم، بہت مہان اور بہت ایک فرشتہ ثابت کریں، سائنسدان نہیں فرشتہ، ٹھیک ہے؟ اور آپ بتائیں کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے کوئی مسلمان کسی ایتھیسٹ کے ساتھ لائف گزار سکتا ہے، وہ بھی ہیپیلی، اور اس کو اپنا اسپرچل پارٹنر کہے بنا اس کے مذہب چینج کیے؟ میم سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور کوئی اہم بھی رہتے ہوئے نہیں. تو اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ نفسیاتی تجزیہ میں بتا دیتی ہوں آپ کو. اس کا مطلب یہ کہ ڈاکٹر عبدالسلام نفسیاتی طور پہ ان چیزوں کو سمجھ چکے تھے. ہاں فیملیز جو ہیں وہ ہمارا بیک گراؤنڈ، وہ چیزیں ساری جو ہیں ہماری اتنی وہ گھٹی میں گھسی ہوتی ہیں ہماری، کیونکہ فیملی سسٹم اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ان چیزوں کے اندر کو توڑ کے ان سے دور رہ کے بھی الگ نہیں خوشی سے رہ سکتے. تو ہم کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرتے ہیں. اور پھر جو اتنا ہائی لیول کا جو دماغ ہوتا ہے ان کا ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کوئی اتنا خاص لینا دینا بھی نہیں ہوتا. وہ ان کو ان کی جگہ پہ رکھ کے اپنی زندگی جیتا ہے. یہ منافقت جو ہے یہ مڈل کلاس لوگوں کا کام ہے، جن کی نہ ادھر کوئی ہے اوقات نہ ادھر کی کوئی اوقات ہوتی ہے. ان کا کوئی اتنا کوئی تعلیم بھی نہیں ہوتی. ان کا پورا زندگی کا دار و مدار اس منافقت پہ مبنی ہوتا ہے. تو پھر ہم لوگ جو ہے یہ بڑا ایک سفید پوشی کے بھرم ایک دوسرے کو بدنامی کے خوف اور یہ چیزوں کے خوف پالتے ہیں. ان لوگوں کے لیے یہ چیزیں بہت معمولی ہو جاتی ہیں. تو یہ وہی ان کا لیول تھا. انہوں نے اپنی زندگی بھرپور گزاری، خوشی سے گزاری. ان کے دونوں بچے ایتھیسٹ ہیں، آج ان کا ادارہ ان کی وراثت چلا رہے ہیں باقی. اور وہ ان کا کوئی ایون کہ وہ جب ان کے ساتھ زندگی بھر ساتھ رہے، ہنسی خوشی، وفات بھی ان کے پاس ہوئی. تو بھئی آپ کی جماعت میں ان کا کوئی ذکر تک نہیں موجود.
کوئی بات تک نہیں کرتا. ایک ہیرو ہے آپ کا, آپ اس کو اتنا سر اٹھاتے ہو, اتنی اس کا ذکر کرتے ہو, لیکن اس کی وہ جو بیوی ہے, جو جس کو وہ اسپرچل پارٹنر کہتا, فوت ہو گیا, اس کے پاس فوت ہوا, آپ نے اس کو کوئی درجہ ہی نہیں دیا, کوئی سمجھا ہی نہیں. یہ اوقات ہے عورت کی. خلا، طلاق، گھریلو جھگڑے اور بے جوڑ شادیاں، پاگل پن وغیرہ، یہ سب لعنتیں احمدیہ کمیونٹی میں کیوں زیادہ ہیں؟ کیا یہ بھی خلافت اور مسیح موعود علیہ السلام کی ہی برکات ہیں؟ نمبر 2، دوسرے شہروں کے احمدی ربوہ میں رشتہ کرنے سے کیوں گھبراتے ہیں؟ نمبر 3، حالانکہ یہ شہر تو ان کے لیے مکہ اور مدینہ کی طرح مقدس ہے۔ نمبر 4، رشتوں کے ڈیمانڈ میں اس بات پر کیوں زور دیا جاتا ہے کہ لڑکے کا جماعت کے ساتھ مضبوط تعلق ہو، بے شک نشہ کرتا ہو۔ حافظ مظفر احمد صاحب اور برہان الدین ظفر صاحب جیسے دوسروں کو نیکی کی تلقین کرنے والے علماء اپنی بیویوں پر جسمانی تشدد کی حد کیوں کرتے ہیں؟ یہ میں نے اس لیے پڑھ دیا کہ ریکارڈ میں آ جائیں۔ افاف میم، ایک ایک کوشچن کی پوسٹنگ دیکھ کے آپ جوابات دے سکتی ہیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ برہان صاحب کا تو میں کل سٹوری سن رہی تھی ان کی، لیکن وہ مجھے کوئی حیرانگی نہیں ہوئی. وہ کل کی جو آپ کی سیٹنگ تھی ان میں وہ بزرگ جو ذکر کر رہے تھے، میرے لیے حیران کن نہیں تھا. آپ لوگوں کے لیے شاید ہوا ہو، کیونکہ ایگزیکٹ یہی حافظ مظفر کو تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نا. ان کا بہت بڑا ہے. اس کی بیوی کو اتنی بری طرح پیٹتا تھا، اس کو ہسپتال لے کے جانا، اس کے مطلب مرہم پٹیاں کرانا، باہر مار کے پھینک دیتا تھا. اور پھر دوسری بیوی کو وہ ملتان کی طرف کہیں گیا تھا تراویاں پڑھانے، وہاں پہ اس کا اسی افیئر چل گیا، اس کو اٹھا کے لے آیا وہاں سے. اور وہ احمدی بھی نہیں تھی، آ کے بیعت کی، شادی کر لی، لو میرج ہوئی. پھر اس کے بعد دوسری کے ساتھ بھی یہی کچھ سلسلے بعد کچھ دیر بعد بچے ہوئے تو لڑائی جھگڑے ہوئے. پھر تیسری آج کل سنائی کی ہوئی ہے. مطلب یہ ڈرامے تو حافظ مظفر کے تھے. وہ اتنا کوئی پیٹتا تھا اپنی بیوی کو، یہ میری آنکھوں دیکھی باتیں ہیں. تو یہ تو عورتوں میں ان کا نام ایون کہ یہاں رہتا ہے. آپ کو پتہ ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کینیڈا کا یہاں جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے نا، یہ وان ایریا کا جو تھانہ ہے پولیس کا، یہ پورا ریجن جو ہے جہاں پہ جماعت احمدیہ کی اکثریت ہے، وہاں پہ جو ان کا ایک جس طرح آپ نے ایک نام دیا ہوتا ہے نا ایک ایریے کو، کہ یہ ایریے میں زیادہ کیس کس طرح کے آتے ہیں، تو وہ لوگ پیس ولیج کو پیس ولیج کے نام سے نہیں، وہ وومن ابیوز ایریا کے نام سے پہچانتے ہیں. یہ بات میں بتا رہی ہوں، میں جانتی ہوں جدھر، کیونکہ میں یہی کرتی ہوں کام سارے. اب یہ وومن ابیوز ایریا کے نام سے، یہ اس کو پیس ولیج کہتے ہیں، یہ وومن ابیوز ایریا کے نام سے جانے جاتے ہیں وہاں پہ، کیونکہ وہاں کی خواتین زیادہ ابیوز ہوتی ہیں ایسے. تو آپ اس سے اندازہ لگا رہے ہیں، یہ جو جتنی باتیں کر رہے ہیں نا کہ بڑھ کے ہیں، یہ انتہا کے منافق ہیں یہ. اور یہ مرد جو ہے، یہ ان کے مرد میں تو اتنی کوئی ان میں وہ ضلالت ہے. یہ جتنے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ انہوں نے چھوڑے اس لیے ہوتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے نا ہر اس بات کو رد کریں جو ذرا سی ان کو مخالف نظر آتی ہے نا، فوراً نہیں میں نہ مانوں کروں. حالانکہ دل ان کے بھی مان رہے ہوتے ہیں، کرتوتیں ان کو بھی پتہ ہیں، اپنی حرکتیں ان کو بھی بڑی اچھی طرح، اور ان کی اپنے ساتھ ہوئی ہوتی ہیں. بعض تو ایسے مرد ہیں ان کے جو ساری عمر میں نہ مانوں کرتے گئے، جب ان کی اپنی بیٹیوں نے بھگتا تو پھر روتے تھے آخری عمروں میں کہ ہم نے یہ کچھ سنتے تھے، اب ہم سے گزری ہے. یہ بات سیدھی سی ہے. میں نے آپ کو شروع میں یہی باتوں کا جواب دے دیے تھے کہ جب امور عامہ جو ہے ان میں مرد بیٹھے ہیں سارے، اور ان کا تمام تر دار و مدار مرد پہ فوکس ہے، وہ مرد کی طرف ان کا جھکاؤ ہوتا ہے، فیصلے تمام مردوں کے حق میں ہوتے ہیں. عورتیں جائیں بھاڑ میں، عورتیں خودکشیاں کریں، جل کے مریں عورتیں. اور یہاں تک معاملات ہوتے ہیں کہ عورتوں کو یہاں کینیڈا میں رہتے ہوئے ان کی امور عامہ کے فیصلے یہاں تک ہوئے ہیں بعض، کہ جس میں 10 سال تک انہوں نے خواتین کو اپنے والدین سے نہیں ملوایا، ملنے نہیں دیا. کیوں؟ کیونکہ بھئی والدین جو ہے نا، وہ ان کو دور رکھو تاکہ اس کی عقل ٹھکانے آئے. اور یہاں تک ان لوگوں نے ظلم یہاں رہتے ہوئے کیے ہیں. آپ سوچیں وہاں پہ کیا نہیں کرتے ہوں گے. انہوں نے تو اندھی مچائی ہوئی ہے یہاں پہ. ان کی حکومت یہ ڈرامے کرتے ہیں جو، یہ تو انتہائی جسے کہتے ہیں نا، عورتوں کے معاملے میں ان سے زیادہ غلیظ کوئی بھی نہیں ہے. باہر والے اس لیے ان کو ہاتھ پر لگ گئے ہیں نا. اب جن کو ہاتھ لگ جاتے ہیں ان کو بات انہیں پتہ لگ جاتی ہے کہ جو ربا والے ہیں وہ طالبان ہیں پورے. کیونکہ اور ان کی بھی میں آپ کو بتاؤں وجہ کیا ہے، کہ وہ ان کا مائنڈ سیٹ اس طرح ہے کہ ان لوگوں نے باہر کی دنیا دیکھی نہیں ہے. ان کے لیے ان کو بچپن سے ایسی نفرت پڑھائی جاتی ہے جماعت کے لیول پہ، بار بار میں یہ غیر احمدی، یہ غیر احمدی، وہ دور کے لوگ، یہ ان کے اندر اتنا تعصب ہے، اتنا باہر کی دنیا میں نہیں ہے. میں نے باہر کے احمدیوں میں پھر بہتر دیکھے ہیں کہ جن میں کیونکہ وہ پبلک سے دوسرے لوگوں سے ملتے ہیں، ان میں پھر تھوڑی سی جو اسے کہتے ہیں تعصب کا لیول بہت حد تک کم ہے.
बनिस्बत रब्बा के। रब्बा में तो हद दर्जा तासुब है, वो तो बात बे बात आपको जो है जमात मुखालिफ का, यहाँ तक कि आपको बताऊं मैं 5-6 साल पहले गई थी वहाँ पे मैंने घरेलू झगड़े में देखा कि मियाँ बीवी के घरेलू झगड़े हैं, तो जो दूसरी पार्टी थी ना, आपस में बिल्कुल जाती नोयत के घरेलू झगड़े, और वो धमकियां क्या एक दूसरे को दी जा रही हैं कि इसकी हजूर को शिकायत कर दो इसके बंदे की, कि ना ये जमात के खिलाफ बात करता है और इसको अभी जमात से निकलवाओ, इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। ये पता ये क्या तरीका है? आपको याद होगा, ये आपको पता नहीं इल्म में है कि नहीं, कजाफी के दौरे, कजाफी जनरल कजाफी का दौरे हुकूमत था ना जब लीबिया में, तो उस जमाने में वो डिक्टेटरशिप ऐसी थी उसकी कि उसने ये तरीका किया करता था कि अपने जो सफ़ेद जो कपड़ों में अपने लोग जो है खुले छोड़े होते थे गुंडे, उसने वो जगह घर घर जाके उसने मतलब लोगों के घरों के मामलात को इतने गौर से देखते थे कि कोई ज़रा सा उसे पता लगता था कज़ाफ़ी के खिलाफ बात कर रहा है तो वो लोग उसको की गर्दन उड़ा देते थे। तो लोगों में इतना खौफ हरास फैला था कि उसी चीज़ को लोग इस तरह भी अब्यूज़ करते थे कि वो लोग घरों में, अगर उस ज़माने में ये मशहूर थी वहाँ पे ये मिसल के, अगर मियाँ बीवी का भी आपस में कोई झगड़ा हुआ है ना तो रातों रात निपटा लो, इससे पहले कि दिन को ये झगड़ा चला तो अगर बीवी ने मियाँ की या मियाँ ने बीवी की शिकायत कर दी कि रात को इसने कज़ाफ़ी के बारे में कोई बात की है उल्टी, तो उसकी गर्दन उड़ जाएगी। तो जान बचाने के लिए ये काम कर लो। तो एग्जैक्ट देखिए ये मिसाल यहाँ नहीं है आपको लगती, तो क्या डिक्टेटरशिप ना हुई? आप क्या समझते हैं इस बात को? इस शहरों से आई हुई लड़कियों का रब्वा में रहना कैद है, मौत है, क्योंकि रब्वा एक जेल है, खुली जेल है जहाँ पे सिर्फ बुजुर्ग तो रह सकते हैं क्योंकि पैदा हुए वहीं पे हैं, कोई उनकी लाइफ नहीं है वहाँ पे। हाँ यहाँ वाले जब बाहर जाते हैं तो उनका भी रहना मुश्किल होता है। मुझे एक सवाल आया है कि मैंने जमात छोड़ने के बाद मैंने क्या पाया, क्या खोया और मैं क्या महसूस करती हूँ। तो मैं ये बात आपको याद दिला दूँ, मैंने छोड़ने के बाद जो कुछ पाया है, मैंने मौजूद होती तो कभी भी ना पाती, और मैं इतनी पुरसकून हूँ कि यकीन माने मैं अपने आप को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान समझती हूँ। बेहैसियत औरत बहुत ज़हनी तरक्की की है, इल्म हासिल किया है, मैंने वो माशरे में मुकाम हासिल किया है जो जमात में रहते हुए मुझे कभी भी ना मिलता। और मैंने जो बाकी भी इंटरनेशनल लेवल पे जो मैंने अब तक काम किए हैं वो मैंने इसीलिए किए हैं उनको छोड़ने के बाद, वहाँ से निकलने के बाद। ये जिंदा मिसाल है मेरी। और मैं बहुत खुश हूँ इस मामले में कि मैंने ये कदम उठाया, बहुत पुरसकून हूँ मैं। ये वाहद फैसला है मेरी ज़िंदगी का जिस पे मैं अब फ़ख्र से कह सकती हूँ कि ये मैंने अपनी अकल के बलबूते पे किया और मैं आज भी इस पे डटी हुई हूँ, और मैं बहुत एक कॉन्फिडेंस के साथ में चीज़ जो है लेके चल रही हूँ, और मैं इससे मुड़ने वाली नहीं हूँ, ये हकीकत है। और अगर कोई समझता है कि इसको खोया है कुछ, जब मैंने छोड़ा था उस वक्त मेरे जहन में ये आता था कि मेरे वालिदैन, मेरे घर वाले ये क्या कहेंगे, वो एक खौफ होता है, जाहिर है आपकी अटैचमेंट होती है, लेकिन उसको मैंने एक सफ़र किया, एक बहुत लंबा अरसा मैंने उस चीज़ को सफ़र किया, उनके रवैये देखे, उन चीज़ों को भुगता। लेकिन फिर वो वक्त भी आया कि मुझे उसकी तरफ से भी सुकून मिला कि उन्होंने भी रियलाइज़ करना शुरू कर दिया कि आई वॉज राइट, और उन्होंने मेरा साथ देना शुरू किया, मुझे अप्रिशिएट करना शुरू किया, और अब वो वक्त है कि वो भी मेरे साथ है। मतलब ये तमाम वक्त आता है इंसान पे अगर आप मुकम्मल तौर पे उस चीज़ पे फोकस हो और आपको पता है आपने क्या किया है, पूरी होशो हवास में किया है। तो पे जो मुझे कमेंट लानतुल्लाह के मिल रहे हैं उन्हें कहें कि मैं ना तो उनके अल्लाह को मानती हूँ ना उनकी लानत को मानती हूँ, मेरे लिए दोनों एक से हैं। तो इसलिए मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि अपने जो ढकोसले हैं, ये आपके घिसे पीटे चीज़ें हैं, ये आप पे चलती हैं, आप इनमें खुश रहें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। जी अफाक, एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है, ये जो नेगेटिव किस्म के मैसेजेस आपको आ रहे हैं, कुछ वो आपने ऊपर शेयर भी किए हैं, तो इन मैसेजेस से मैसेज करने वालों की नफ्सियात तो बहुत अच्छी तरह से ज़ाहिर हो रही है, लेकिन पूछना मैं ये चाहती हूँ कि क्या ये इस जमात की अमूमी नफ्सियात है या चंद लोग हैं जो इस किस्म की नेगेटिव सोच रखते हैं? सवाल यहाँ पे आया है कि क्या जमात छोड़ने के बाद मुझे ब्लैकमेल किया गया या उन्होंने वापस तंग किया? तो जी बिल्कुल, ये इनका वतीरा यही है। ये मर्दों को नहीं छोड़ते तो औरत क्या चीज़ है? औरत तो इनके लिए कोई हैसियत नहीं है। इन्होंने हर आजमाया जिससे मुझे जलील कर सकें, मुझे तंग कर सकें, हर उस जगह से मेरे हर उस जगह पे पहुँचे जहाँ से इनको इम्कान था कि मुझे प्रेशराइज कर लेंगे। लेकिन ये मेरी आदत को नहीं समझते थे
کہ میری عادت ایسی ہے کہ مجھے اگر کوئی ذرا سا پریشر کرتا ہے تو میں دبنے والی نہیں، میں 10 گنا زیادہ بے ہو جاتی ہوں، نکل جاتی ہوں. میں بہت بے خوف چیز ہوں. ان کو اندازہ نہیں ہے اس بات کا. انہوں نے وہ دیکھی نہیں ہے عورتیں. یہ انہوں نے جو عورتیں جن کی کوکھوں سے جنم لیا ہے وہ عورتیں نہیں ہیں، وہ گائے ہیں. انہوں نے عورت دیکھی ہی کہاں ہے؟ یہ تو گائے کے پیٹوں کوکھوں سے پلے بڑے ہیں، یہ تو بیل ہیں کولوں کے. تو انہوں نے کب دیکھی ہیں وہ چیزیں؟ یہ اپنے آپ کو جو بڑے بڑے بتاتے ہیں، یہ یا گائے ہیں یا بیل ہیں یہ لوگ. تو انہوں نے عورتیں نہ دیکھی ہیں نہ دوسرے لوگ دیکھے ہیں کبھی. تو اس لیے ان کو بہت بڑی غلط فہمی تھی کہ عورت کے شاید یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ یہ عام عورت ہے. تو بہرحال ان کو اس چیز کا بڑی اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ جتنا گھر توڑنے کی کوشش کی تھی وہ بھی نہیں ٹوٹا، اور جتنا انہوں نے کوشش کی تھی میری کردار کشی کرنے کی وہ بھی نہیں ہو پایا. جتنا انہوں نے جہاں جہاں سے کوشش کی تھی مجھے تنگ کرنے کی، ایک بھی چیز میں کامیاب نہیں ہو پائی. تو پتہ نہیں کون سی لعنت ہے جس کا یہ ڈراتے ہیں. پتہ نہیں وہ کون سی وہ جماعت کے خلاف وہ ڈراتے ہیں جو کہ جماعت چھوڑو گے یہ ہو جائے گا. مجھے تو کبھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ وہ کیا چیز نہیں ہے. صرف خوف ہے لوگوں کو کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. آپ ڈرانے کے ہے نا طریقے ہے، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ یقین مانیں کہ لوگوں بہت پرسکون ہو جاتے ہیں، بہت ہلکے ہو جاتے ہیں ان کے چنگل سے نکل کے. مولانا صاحبہ آپ کا سوال بڑا اچھا ہے. واقعی بات بالکل درست ہے آپ کی کہ یہ بالکل عمومی نفسیات ہے. یہ ایسے چند لوگ نہیں ہیں، ان کی میجورٹی یہی ہے. یہ عورت کے معاملے میں یہ اتنے گھٹیا ہو جاتے ہیں کہ آپ کو دنیا میں کوئی دوسرا نہیں ملے گا اتنا گھٹیا پن پہ جتنا یہ اتر جاتے ہیں. اور اسی وجہ سے کہ ان کو سکھایا ہی یہ گیا ہے کہ عورت تمہارے پاؤں کی جوتی ہے، عورت تمہاری وہ کی کیا اوقات کے تمہارے آگے بولے. تو یہ جتنا بولتے ہیں نا کہ عورت 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 کی ہم بڑی عزت کرتے ہیں، یہ اتنے ہی گھٹیا ہیں عورت کے معاملے میں. تو اس کی ایک مثال دیتی ہوں میں کہ ہمیں ابھی کچھ برس پہلے کی بات ہے، میں کل 1-2 برس، ہماری ایک بڑی محترم ہیں عرشی ملک صاحبہ، وہ بزرگ ہیں اور میں ان سے بڑے برسوں سے میں ان کو جانتی ہوں بڑے. تو وہ میں نے پھر درمیان میں میرا ان کا اتنا کوئی رابطہ نہیں رہا، لیکن اچانک سے مجھے پتہ لگا کہ بھی وہ میں نے سوشل میڈیا پہ گھومتی ہوئی ایک دیکھی پوسٹ جس پہ ان کو بڑی بد زبانی گالیاں دی ہوئی. میرا دماغ گھوم گیا کہ وہ تو مطلب ایک محترم خاتون ہے، بیوہ ہے، بزرگ ہے، ایک ایسی عورت کے ساتھ آپ کس حد تک جا سکتے ہو؟ مطلب ایک انسان میں تھوڑی سی لحاظ بھی ہوتا ہے نا. اور وجہ کیا تھی کہ انہوں نے صرف یہ کہ انہوں نے عقیدہ بدل لیا تھا. اور عقیدہ کون سا؟ 19-20 کے فرق پہ جو تھا. یہ بھی نہیں، وہ جمبا صاحب جو ان کا دوسرا ہے، صرف اس بنا پہ ان کو وہ لعن طعن، وہ ذلیل، وہ کردار کشی، وہ بد زبانی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور پڑھی اور میں ہل کے رہ گئی. اور میں نے اس وقت بڑا ایک تحریر لکھی تھی ان کے حق میں. حالانکہ عقیدوں کے درمیان میں نہیں آتی، میری یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا میں کسی مذہب کو نہیں مانتی، لیکن انسانیت کو مانتی ہوں اور بڑی اچھی طرح. انسانیت میرا ایمان ہے، اس پہ میں کوئی دوسری آنچ نہیں آنے دیتی چاہے کچھ بھی ہو جائے. تو میں ایز اے انسان اس میں جب لگائی اور میں نے اس میں باقاعدہ اس کے اوپر لکھا، بڑی ان کو میں نے ذلیل کیا، ان کو ٹھیک ٹھاک ان کی میں نے مذمت کی. تو کہنے کا بات یہ کہ یہ میں صرف اس کی مثال اس لیے دے رہی ہوں کہ یہ جن لوگوں نے سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں وہ بڑی اچھی طرح جا کے دیکھ سکتے ہیں پرانی پوسٹ میں ان کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے. تو یہ عورت کے معاملے میں یہ لوگ اس قدر گھٹیا ہیں کہ یہ انسانیت کی ہر حد پار کر جاتے ہیں. آپ اس سے اندازہ لگا لیں ان کے جھوٹ کی یا ان کے بہتان کی کہ یہ مجھے جانتے تک نہیں اور مجھ پہ تہمت لگا رہے ہیں کہ ان باکس میں جو پرسنل میسیج آ کے کہ تم لوگوں کا چندہ کھاتی ہو، خیرات کھاتی ہو یتیم بچوں کے نام پہ. پھر کون سے یتیم بچوں کے نام پہ کون سا چندہ کھاتے ہیں؟ میری جو آرگنائزیشن ہے موجود ہے اور پیچھے 20-25 برسوں سے میں جو کام کر رہی ہوں وہ گواہ ہیں یہاں پہ سارے. ایک پائی بھی جسے کہتے ہیں نا، میں نے کبھی آج تک، حالانکہ میں ان کو لیڈ کر رہی ہوتی ہوں، کبھی ایک پائی بھی ان سے لی ہو ڈیزرو کرتے ہوئے بھی کبھی نہیں لی. الٹا اپنی جیب سے دیتی ہوں، اپنی جیب سے باقاعدہ مسلسل. اور اس کے گواہ موجود ہیں، آپ کے اس گروپ پہ بھی موجود ہیں، میرے فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پہ آپ کو ہر دوسرا بندہ موجود ہے گواہ کے طور پہ، جن کے بے شمار میں پروجیکٹ کرتی ہوں اور ہمیشہ اپنی جیب سے کرتی ہوں. اور اتنا کچھ کرتی ہوں کہ جتنا میری حد سے باہر بعض اوقات ہوتا ہے. لیکن دیکھیں کسی کو پتہ میری پرسنل لائف کا نہیں پتہ، لیکن وہ لوگ جانتے ہیں جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں، جو میرے ہر پروجیکٹ میں میرے ساتھ ہوتے ہیں، وہ تو جانتے ہیں. لیکن دیکھ رہے بہتان لگانے والے یہ ہے ان کی اوقات. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ مجھے بنا جانے جو مجھ پہ یہ بات کر رہے ہیں
ان کے لیے وہ دوسری عورتیں جن کا جو بیچاری ذرا ذرا سے سوال اٹھا رہی ہیں، اپنا حق مانگ رہی ہیں، جو اپنا سب کر لینا چاہ رہی ہیں، ان کی کیا اوقات ہوگی؟ آپ یہ اس چیز سے ذرا سوچ لیں. حالانکہ میں ابھی ان سے کچھ نہیں لے رہی، ان کو کچھ نہیں دے رہی، صرف بات کر رہی ہوں اپنا حق سمجھ کے، لیکن اور بھگتا ہے، سفر کیا ہے، پھر بھی یہ مجھ پہ بہتان لگا رہے ہیں. تو سوچیں دوسری عام عورت ان کی نظر میں کیا ہوگی، صرف اس پہ سوچیں تو آپ بہل جائیں گے. جی بہت شکریہ آفاق، بہت سے آپ نے ہمارے سوالات کے بڑے زبردست جواب دیے ہیں، بہت سی آگاہی حاصل ہوئی. اب آپ یہ بتائیے کہ جس طرح دنیا میں عورتوں کی اور تنظیمیں ہیں اور وہ عورتوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتی ہیں اور دنیا میں ان کی ایک سے ہے، ان کی بات سنی جاتی ہے اور بہت اپر لیول تک سنی جاتی ہے، تو یہ جو تنظیم ہے لجنہ اماء اللہ، کیا اس کی بھی کوئی دنیا میں اس کی آواز کو رجسٹر کیا جاتا ہے یا یہ کہیں آواز اٹھاتی ہے؟ یہ بتائیے پلیز. تھینک یو. عفاف میم، ایک ہندی میں کہاوت ہے کہ کتھنی اور کرنی میں فرق، یعنی کہ کہنے میں اور کرنے میں اگر فرق ہوتا ہے. آپ کی یہ والی آڈیو اس بات کی مظہر ہے کہ جب ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ نبی بھی آنے پاسبل ہیں اور خدا نخواستہ گونگا بہرا نہیں ہے کہ وہ نبی نہ بھیج سکے یا لوگوں سے بات نہ کر سکے، ایک طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مجدد کے بھی آنے کی سمبھاونا پاسبلٹیز ہیں. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ کسی لیڈی نے ایسا کچھ کہا احمدی جماعت ہی کی کہ جب بس آپ کے ریگارڈنگ کچھ سافٹ کارنر کیا اور یہ کہا کہ بھائی ان کو مانا جا سکتا ہے. تو یہ تو حالانکہ پرسنل ایک میٹر ہوتا ہے آدمی کا، کسی کو ماننا یا نہ ماننا. تو اس پہ تو احمدی جماعت کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ ان کو ریڈنگ کرنی چاہیے تھی ریگارڈنگ جمبا صاحب، اور سوچنا چاہیے تھا یا جمبا صاحب کو بلا لینا چاہیے تھا جو یہ چلاتے ہیں اپنا ٹی وی چینل، کیا نام ہے اس کا مجھے دھیان نہیں رہتا، تو وہاں پہ ان کو بلانا چاہیے تھا اور پوری احمدی جماعت کو بتانا چاہیے تھا کہ چاہے وہ آپ نے جن کا نام لیا وہ ہوں یا یہ کہ کوئی بھی احمدیز خواتین یا جینٹس ہوں، تو اگر ان کے دماغ میں ریگارڈنگ جمبا صاحب سافٹ کارنر آ رہا ہے تو جمبا صاحب لیجئے، ہمارے ٹی وی چینل پہ موجود رہے، ان سے لائیو ٹیلی کاسٹ میں بات چیت کیجئے. بٹ میرے خیال سے ایسا تو کچھ نہیں ہوا ہوگا، کیونکہ اگر ایسا کچھ پاسبلٹی ہوئی تو ظاہر سی بات ہے کہ خلافتی نظام کا کیا ہوگا پھر، کیونکہ پھر تو کوئی نبی یا مجدد آ گیا تو ٹھیک ہے. لایا ہے، بلکہ دو آئے ہیں، میں ان کا الگ الگ جواب دیتی ہوں. ایک یہ کہ میری وجہ سے میرے گھر والوں رشتہ داروں کے مجھ سے کیا، میرے خیالات کی وجہ سے ان کا کیا رویے رہے، تو جناب بہت 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 برے رویے رہے. ہاں میرے گھر جو قریب تھے، میرے جو بہت قریب تھے، ان کے رویے اتنے برے نہیں تھے کیونکہ وہ مجھے سمجھتے تھے بے حیثیت انسان اور بہت حد تک مجھے جانتے تھے، اس لیے ان کو کہیں نہ کہیں اس چیز کا پتہ تھا کہ یہ جو بات کر رہی ہے اس میں کہیں نہ کہیں دلیل موجود ہے، تو انہوں نے ٹائم لیا اس چیز کو ریئلائز کیا. لیکن جو ذرا ڈسٹینس پہ تھے ان کے تو یہ حال تھے کہ ان لوگوں کے، ان رشتہ داروں کے جن کے بچوں کے ڈائپروں کے جو خرچے ہیں، وہ تعلیم کے خرچے کیا، ان کے سکولوں کی فیسیں تک جن کو میں یہاں سے بھیجتی رہی ایک زمانے تک، اور انہوں نے جب پاکستان گئی تھی تو مجھے ملنے سے انکار کر دیا تھا کہ باجی جو ہے جماعت کے خلاف بات کرتی ہے، اس لیے ملنا نہیں ہے اس سے. یہ ان کا مطلب وہاں انسانیت کی یہ قدر ہے کہ آپ کا کی شادیاں کروانے والی، آپ کے مطلب ڈائپروں کے خرچے دینے والی، آپ کے بچوں کے ڈائپروں کے دینے والی، آپ کے تمام تر مسائل گئے بھاڑ میں، وہ ایک طرف. لیکن آپ نے جماعت کے بارے میں ذرا سی بات کر دی ہے تو بس آپ کا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہے. اور یہاں تک کہ ایک تو میری دوست ہے، ان کا تو یہ حال تھا کہ پچھلے سال کی بات ہے، ان کو تو انہوں نے گھر میں قید کر دیا تھا. انہوں نے ذرا سا سوال اٹھایا، ربا میں رہتی ہیں، تو انہوں نے ذرا سی کیا بات کی، ان کے گھر والوں نے ان کو گھر میں قید کر دیا. اور ان کا بڑا، ان کی طبیعت بھی ایسی تھی کہ ان کو باقاعدہ بیچاری ہارٹ کا پرابلم تھا، ان کو حالت خراب ہے، ان کی بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، ان کی طبیعت بگڑ گئی، لیکن انہوں نے نہیں جانے دیا، گھر میں قید رکھا بنا کھائے پیے، پورا ایک دن ان کو بند رکھا. پھر وہ وہاں سے باہر سے ان کی کوئی رشتہ دار کو ان کو سمجھا کے بھیجا، انہوں نے کسی طرح ان سے کر کے پریشر ڈیولپ کر کے تو ان کو وہاں سے نکلوایا. یہ اتنی سی باتوں پہ ان کے یہ سلوک ہیں عورتوں کے ساتھ. بات آتی ہے کہ بے حیثیت انسان میں کیا کرتی ہوں، تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ انسانیت کے معاملے میں کوئی مارجن کسی کو نہیں دیتی، چاہے وہ انسان جو ہے وہ
کون سے عقیدے سے ہو، کون سی ذہنیت سے ہو، ایک پاگل انسان بھی جو ہوتا ہے نا، جس کو آپ میری نظر میں جو ہوں جرائم کی نفسیات سمجھتی ہوں میں، اور میری نظر میں جو مجرم بھی ہے وہ انسان ہوتا ہے، اس کی اس جرم کے پیچھے بھی ایک نفسیات ہوتی ہے، اس نے اس کو دھکیلا ہوتا ہے۔ جو انسان آج اس لیول پہ ہیں ان کے ساتھ دنیا ظلم کرے گی تو ظاہر ہے انسان تو بہرحال انسان ہے، جاندار تو ہے، وہ کوئی بھی کچھ بھی میرے ساتھ کر جائے گا، لیکن اس کا جینے کا حق جو ہے وہ میں نہیں چھین سکتی، نہ کسی کو چھیننے دے سکتی ہوں۔ اس کے لیے میں آج بھی کھڑی ہوں، کل بھی کھڑی رہوں گی، اور میرا یہ ایمان ہے کہ آپ بھلے میرے لیے کچھ مخالفت کریں میری کسی بات کی، چاہے دشمنی سمجھیں، جو مرضی کریں، لیکن میں آپ کی رائے سے بھلے اختلاف کروں، آپ کے دین سے، آپ کے عقائد سے، آپ کے مذہب سے بھلے کسی کو نہ مانوں، لیکن آپ کے جو انسانی حقوق ہیں ان کا میں مرتے دم تک دفاع کروں گی۔ اعلیٰ مغل صاحبہ، بات یہ ہے کہ خواتین کا میں نے پہلے بتایا ان کی اوقات ہی کچھ نہیں ہے، تو ان کی لجنہ کی تنظیم کی اوقات کیا ہے؟ ان کو صرف لالی پاپ دیا ہوا ہے، ایک جھنجھنا ہوتا ہے نا جرا بچے کو دیتے ہیں بجاتے رہو خوش رہو، یہ وہ جھنجھنا ہے لجنہ معاولہ کی پوری تنظیم۔ اوقات یہ ہے کہ مغرب پاکستان میں تو چلو سمجھ آتی ہے کہ آپ کا کوئی وہاں پہ قوانین میں بھی عورت کے لیے کوئی حیثیت حاصل نہیں ہے، وہاں پہ مرد سماج ہے، مرد زدہ قائم ہے، لیکن ویسٹ میں تو عورت کی سنی جاتی ہے نا، حقوق بھی ان کے ہیں نا۔ تو یہاں پہ رہتے ہوئے ویسٹ میں جب جتنی جماعت لجنہ معاولہ ہے اس کو جماعت کی طرف سے سختی سے پابندی ہوتی ہے، گھر میں کا کوئی مسئلہ ہو آپ سیدھے جماعت کے پاس آئیں، اگر کوئی عورت ڈائریکٹ قانون کے پاس اپنا حق لینے جاتی ہے تو جماعت سے نکال دی جاتی ہے، جماعت اس کو سختی سے مذمت کرتی ہے۔ مطلب ایک ملک کی شہری ہو کے عورت اپنے ملک کے قوانین کا فائدہ نہیں اٹھا سکتی جو اس کے لیے اس کے حق میں بنائے گئے ہیں، وہاں پہ رہتے ہوئے جو حب الوطنی کے دعوے دار کرتے ہیں نا، حب الوطن من الایمان کا، کہ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے، ہم جان بات وقت اولاد قربان کریں گے وطن کی خاطر، یہ سب بکواس ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ عورت اس ملک میں ویسٹ میں رہتے ہوئے اپنے قوانین ہوتے ہوئے، ویسٹ میں عورت کا سماج ہوتے ہوئے، عورت کے سب ہوتے ہوئے، وہ احمدی عورت جو ہے وہ ان کے قوانین کو فائدہ نہیں اٹھا سکتی، وہ مجبور کر دی جاتی ہے کہ وہ یہاں پہ رہتے ہوئے جماعتی انہی طریقوں کو اپنائے جو ہے، ورنہ جماعت سے نکالی جائے گی یہاں کی خواتین۔ تو یہ کہاں کی لجنہ معاولہ، یہ تو بات ہی غلط ہے۔ حضور سے آپ بات کر لیں کہ جو حضور حضور کرتے ہیں، حضور نے آج تک عورت کی سنی؟ کبھی بھی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو رپورٹیں جاتی ہیں انہی پہ عمل ہوتا ہے، اور رپورٹیں دینے والے کون ہیں؟ سب مرد حضرات۔ جج کون ہے؟ سب مرد حضرات۔ کیس کرنے والے کون ہیں؟ سب مرد حضرات۔ بھائی یہ تو مردانہ سماج ہے، یہ تو عورت کے چیتھڑے ادھیڑنے والے لوگ ہیں۔ ان کی عورت کے کیا اوقات ہیں؟ انہوں نے عورت کو یہ ہے اوقات دکھا رہے ہیں نا، میں آپ کو بار بار کہ یہ ہے ان کی نظر میں عورت کی اوقات جو آپ کو دکھا رہے ہیں۔ کچھ نہیں ہے ان کے لیے عورت سوائے یہ کہ ایک جسے جنسی کھلونا بچے اچھا آفاق، یہ بتائیے کہ مرزا مسرور صاحب جو ہیں ان کی جو وائف ہیں، کیا وہ عورتوں کے اوپر یہ جو عورتوں کے پرابلمز ہیں، ان کے مسئلے مسائل ہیں، وہ ان کو نہیں سمجھتی؟ آخر عورتیں ان سے تو کچھ بیان کر سکتی ہوں گی کہ وہ ان کے ہیڈ کی وائف ہیں، وہ اپنے مسئلے مسائل چلو مردوں کے تھرو اگر مرزا مسرور صاحب تک نہیں پہنچ سکتے تو ان کی وائف کے تھرو ہی پہنچا دیں، کیا ایسا پاسبل ہے؟ مول صاحب آپ مجھے صرف اتنی بات کا جواب دے دیں کہ 74 کا آئین جو تھا ان کے خلاف بنا، اس کی بے حیثیت انسان میں اب مخالفت کرتی آئی ہوں، آج بھی کرتی ہوں، کل بھی کرتی رہوں گی، کیونکہ میری نظر میں قوانین کسی بھی حکومت کو، ریاست کو، کسی شہری کے جو ایمان کا فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ یہ تو لاجک بات ہے نا، لاجکلی دلیل سی۔ اب آتی ہے بات دوسری، پکڑ لیں، اگر کسی ریاست کو حق حاصل نہیں ہے تو کیا ان کو حق حاصل ہے کہ یہ اپنے عقیدت مندوں کے ایمان کے فیصلے کریں؟ ان کو حق حاصل ہے کہ یہ خراج الجماعت کے سرٹیفکیٹ دوسروں کو دیں؟ کیا ان کو حق حاصل ہے کہ ان کے اندر جو 19-20 کے جو فرق پہ قائم دوسرے فرقے ہیں، جماعت احمدیہ میں اس وقت 10 فرقے ہیں، آپ کہیں تو میں ان کی 10 کی تفصیل آپ کو دے دیتی ہوں، میرے پاس تمام موجود ہے۔ اچھا، اب ان کو حق حاصل ہے کیا یہ کریں؟ آپ اس وقت سوشل میڈیا پہ جائیں، جمبا صاحب کے جو جماعت احمدیہ اصلاح پسند ہے ان کا پیج نکال لیں، اور اس کے بعد جماعت احمدیہ جو حقیقت والے ہیں
بڑے ٹھنڈے. ان کا وہی آپ کو سین نظر آئے گا جو سنیوں کا اور احمدیوں کا یا سنیوں کا اور شیعوں کا پاکستان میں ہوتا ہے. جس طرح وہ ایک دوسرے کے ساتھ کبڈی کھیل رہے ہوتے ہیں نا اپنے اپنے پیج کے اوپر، ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، یہ وہ، ہم اللہ میاں کو جپھے ڈالے، اسی طرح انہوں نے ڈالے ہوتے ہیں. اب دیکھیں بات یہاں پہ آ کے ختم ہوتی ہے کہ جب آپ کے اخلاقی لیول وہی ہیں جن کا، وہی میرے پچھلے گروپ میں کہا تھا پچھلے سیشن میں، کہ جن کا آ کے محمد کچھ نہ بگاڑ پائے ان کا مسیح موعود یا مرزا غلام احمد کیا اکھاڑ لے گا. بھائی یہ ڈرامے یا سارے ڈھکونسلے ہیں. یہ بدلنا انسان نے خود سے ہوتا ہے. جب آپ میں خود بدلنے کی اہلیت نہیں ہے یا آپ نہیں بدلنے کا ارادہ رکھتے تو آپ کے عقائد نہیں بدلتے. انسان کو کبھی بھی نہیں بدل سکتے. اب یہ تو یہ ہے کہ آپ گھسیٹ کے دوسرے کو چلا رہے ہیں اپنے عقائد پہ، کہہ رہے ہیں بس میرا صحیح ہے، میرا ماننا بھی کیوں ماننے تمہارا، تمہاری کرتوت تو یہ ہیں، تمہارے اخلاق تو تمہارے یہ ہیں، تمہاری حرکتیں تو یہ ہیں. سب کچھ دیکھتے جانتے ہوئے میں کیسے مکھی نگلوں بھائی، میں کیسے زہر کا پیالہ پی لوں؟ تمہیں دیکھ کے تمہارے کردار کو تمہیں کیسے مان لوں کہ تم سچے ہو؟ بھائی سچے ہو تو تم دکھاؤ اپنے کرتوت سے، اپنی حرکتوں سے. کوئی تو سماج سدھار کے دکھاؤ. کیا دیکھا؟ کیا فرق پڑا؟ جب فرق نہیں پڑا تو تم سچے ہو، تم چاہے اللہ کے تم پکڑ کے لٹک رہے ہو، میری طرف سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو انہوں نے کیا کیا؟ آپ کو کہیں فرق، یہاں تک کہ یہاں پہ ایسے موجود ہیں لوگ جو جماعت احمدیہ اصلاح پسند والوں کی طرف سے ہیں، جو ان کے دوسرے فرقے کے، اور انہوں نے مجھے کھل کے انہوں نے مجھے شکایت کی اس بات کی کہ ان کا یہ حال ہے کہ ان کی طرف ان کے نمازی نکلتے ہیں تو ان کی طرف تھوک کے گزرتے ہیں. تمہار خواتین ہیں جن کو میں جانتی ہوں، جنہوں نے کوشش کی ہے. پچھلی دفعہ سبوہی بیگم صاحبہ تشریف لائی تھیں اور ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی، اور کافی خواتین نے مجھ سے بعد میں اس بات کی شکایت کی کہ انہوں نے گھر کے اتنے مسائل تھے، کوئی سن نہیں رہا تھا. انہوں نے سوچا کہ حضور کی بیگم ہے، حضور تک پہنچا دیں گی، کیونکہ عموماً لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ حضور تک رپورٹ نہیں جاتی. انہیں یہ نہیں پتا کہ حضور تک سب جاتی ہے. حضور کان بند کے بیٹھے ہیں کیونکہ ان کی جیب میں چیک آ رہا ہے. ان کو صرف اس سے غرض ہے، انہیں آپ سے غرض نہیں ہے. یہ بات سمجھنے کو کوئی تیار نہیں ہے. اور انہوں نے کو بھی یہ خوش فہمی تھی کہ پتہ نہیں بیگم صاحبہ حضور کو بتائیں گی تو پہنچ جائے گی خبر، ان کے مسئلے حل ہو جائیں گے. بیگم صاحب نے سنا، گردن ہلائی، اوکے اللہ میاں فضل کرے گا، اللہ میاں فضل کرے گا. بس یہ لالی پاپ دیا انہوں نے. ان کو بھی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس چیز میں، وہ نہیں سنتی. اور ان کو بھی انٹرسٹ کیوں ہو بھائی؟ انہوں نے مطلب آپ دیکھیں سال میں ان کو 2-3 مہینے کے لیے ویکیشن ٹرپ مل جاتا دنیا بھر کا، اور ہر جگہ آپ مطلب جا رہے ہیں، ہائی کلاس میں سفر کر رہے ہیں آپ، اور ہم مطلب سیرنگ سپاٹے ہو رہے ہیں، آپ کی چیک آ رہے ہیں، آپ کی لگیں گے عیاشی. آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے پھڈوں میں پڑنے کی دوسروں کے لوگوں کو بھی؟ ان مطلب نیچ لوگوں کی جو ان کو آپ کی جوتیوں میں بیٹھنا چاہیے تھا. تو آپ ان کو کیا اوقات ہے بھلا؟ مطلب یہ اب وہ نہیں ہے اس لیول کے لوگ کہ وہ آپ لوگوں سے بات بھی کرنا مناسب سمجھتے ہوں. بھئی وہ تو آپ کے ہاتھ کا ہلاتے ہیں نا. جب آپ کبھی دیکھا کریں یہاں ملاقات کے لیے جس طرح جو ان کے عقیدت مند ہوتے ہیں، ملاقات کے لیے صرف جو 3 سیکنڈ کا ہاتھ شیک ہوتا ہے اس کے لیے 9-10 گھنٹے کی لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں جانوروں کی طرح. اور وہ جب حضور کے قریب جانے کی نوبت آتی ہے نا تو وہ ایک صاحب آتے ہیں، لاچیاں منہ میں ڈال دیں، لاچیاں حضور کو بو نہ آئے، حضور کو بو نہ آئے. آپ سوچیں ذرا، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں روزے دار کے منہ کی بدبو سے جو ہے نا اللہ میاں بھی خوشبو کستوری سے بہتر لگتی ہے. ان کو لوگ اپنے جو عقیدت مند ہیں ان سے بو نہ آئے. اور پھر اس کے بعد سینیٹائز ایسے کیے جاتے ہیں، ہاتھوں کو ایسے صاف کر کے، جس طرح ان کو مطلب سلوک کیا جاتا ہے. وہ دیکھ کے نظر آ جاتا ہے کہ ان کو کتنی ان کو دوسروں کے معاملات میں یا ان لوگوں کے معاملات میں ان کو انٹرسٹ ہوگا. وہ بار آیا ہے کہ جماعت احمدیہ کی جو تنظیم ہے وہ کیا کر رہی ہے. تو اس کا میں آپ کو جواب یہی دے سکتی ہوں کہ میں ابھی ریسنٹلی ملائیشیا کے پروجیکٹ پہ کام کر رہی ہوں جہاں 5 سے 6 ہزار احمدی ہیں اس وقت بہت برے حالات میں. ابھی ریسنٹلی ہیومینٹی فرسٹ نے ان لوگوں کو شور اٹھانے پہ بار بار ہمارے کہ کچھ کرو، تو انہوں نے غیرت میں آ کے جو فوڈ تقسیم کی ہے وہ 2013 کی ایکسپائرڈ فوڈ تھی. کسی کو اسکرین شاٹ چاہیے تو میں بھیج دوں گی، جس کو کھا کے وہاں پہ لوگوں کو مزید فوڈ پوائزننگ ہو گئی. جن کے پاس مسائل پہلے بھرے ہوئے تھے وہ بیچارے پہ فوڈ پوائزننگ سے پڑ گئے. یہ وہاں کے لوگوں، اگر کسی کو لگے میں جھوٹ بول رہی ہوں تو آپ خود ملائیشیا میں نمبر دیتی ہوں لوگوں کے، آپ خود پوچھ لیجیے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے یہ ریسنٹلی. اور میرے پاس ثبوت پڑے ہیں لیکن یہ نہیں مانیں گے. یہ ہیں ہیومینٹی فرسٹ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ دعوے کرتی ہے. یہ اب دیکھ بزنس ہے تو بزنس ہے، اس میں پھر انسانیت کہاں گئی؟ میں نے آپ کو پہلے سیکشن میں کہا تھا کہ اب زہر کی شیشی کے اوپر اگر آپ
अमृत लगा देंगे तो वो अमृत नहीं हो जाता, उसके लिए अमृत को अमृत बनना पड़ता है। तो ये वो मसाइल नहीं है, ये सारी मिसालें दे रही हूँ आपको। और एक सवाल आया है कि क्या जमात अहमदिया के लोगों में बगावत का अंसर मौजूद है? जी बिल्कुल, सोशल मीडिया की वो रहमत है जिससे लोगों में बगावत का अंसर पैदा हुआ है और बहुत बड़ी तादाद में हुआ है, जिसकी मिसालें आपको बेशुमार नज़र आती हैं। एक ज़माना था, आज से 25 बरस पहले जब मैंने लिखना शुरू किया था, कोई एक भी खातून बोलने वाली सवाल ही पैदा नहीं होता, उनके लिए मैं बदकरदार थी, बद ज़ुबान थी, लंबी ज़बान थी। अब मेरे जैसी लंबी ज़बानों वाली माशाल्लाह बहुत मौजूद है और वो इनकी ज़बानें खींच रही हैं। तो ये इस चीज़ का सबूत है। जी थोड़ा सा आप इस बारे में भी बताइए कि ये जो बच्चे पैदाइश से पहले ही यानी कंसीव होने से भी पहले ही वक्फ कर दिए जाते हैं, या फिर कंसीव होने के बाद अभी माँ के कोख में ही होते हैं तो वक्फ कर दिए जाते हैं, ये क्या सिलसिला है? क्या इस्लाम में भी इसकी कोई मिसाल मिलती है? बिल्कुल भी नहीं मिलती उजाला, इस चीज़ की कैसे मुमकिन है? देखिए इस्लाम में बहुत सी मिसालें कल्चरली मिलती हैं जो आपको अगर नज़र आए, जो करते रहे हैं लोग बेशुमार। आपको अगर अरब के कल्चर के हिसाब से देखें तो बहुत से ट्राइब ऐसे मिल जाते होंगे जो लोग ऐसी जहालतें प्रमोट करते आए हैं। मज़ारों पे आज भी पाकिस्तान में जाए तो आपको 2 लाशा के चूहों के मिलते हैं। फिर एक मगतों का सिलसिला है, मगते निकलते हैं। फिर जिन लोगों के बच्चे नहीं होते वो लोग उनको मंगता पैदा करते हैं ताकि उनको इस हिसाब से उनकी मन्नत मांगते हैं कि होगा तो मंगता फला मज़ार का बनाएंगे। ये तमाम तो जो है ये रवायतें इंडो पाक उस कल्चर में चलती आई हैं, आज भी हैं जहालत की सारी। लेकिन उन्हीं में से एक ये है कि कि जिसको सिर्फ हमने एक लेबल लगा लिया, उसको हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं किसी तरह घसीट कसाट के उस पर कोई उसे साबित कर दें कि ये बेहतर। लेकिन इनके साबित करने से हो नहीं जाएगी। जो चीज़ गलत है वो गलत है, एक ह्यूमन राइट वायलेशन है और रहेगी। एक बच्चा, हर दुनिया में एक बच्चा जो है, आप आज भी अक़वाम मुत्तहिदा में चले जाएं जो ह्यूमन राइट्स का अदारा है, उसके बाहर जो कोटेशन लिखी है उसका वो है कि एक इंसान जो है, हर इंसान, हर फर्द जो है नस्ल इंसान का, एक नस्ल इंसान का जो फर्द है वो एक ज़र्रा है, एक जुज़्व है। और अगर आप उसको आज़ादी का पैदा होते ही पूरा हक है उसको आज़ादी का, आज़ादी से जीने का, आज़ादी से सांस लेने का, अपने हकूक़ की आज़ादी का। और अगर कोई भी इंसान दूसरे इंसान को जो है वो आज़ादी उसकी छीनने का रवादार है या उसके होता है या किसी तरह उसके ऊपर जुल्म करता है या उस पर जुल्म होता देख के वो उसका कर्ब महसूस नहीं करता, तो वो खुद को इंसान के दर्जे पे फाइज नहीं कर सकता। तो यहाँ पे इंसान का लफ्ज़ है, माँ या बाप का नहीं है। आप अगर माँ बाप हैं, आप खुदा क्यों बनते हैं? आपको किसने हक दिया? चाहे वो अकीदे के अकाबिरीन हों या वो वालिदैन हों, वो उस हद तक उन्हें रहना चाहिए जो उनको हक हासिल है। वो खुदा क्यों बन जाते हैं? ये तो खुदा ही है कि आप किसी के पैदा होने से पहले उसकी जो आप उस पर ठप्पा लगा दो, ये तो खुदा ही है, ये इंसानियत नहीं है। ये वालिदैन की ये फराइज में कहीं शामिल नहीं है। वो वालिदैन जो है उनको शर्म से डूब मरना चाहिए जो ऐसी हरकतें सोचते हैं या करते हैं। उनका इंसानी लेवल खुद इतना घटिया है कि सोच के शर्म आती है मुझे। बिल्कुल इस मामले में इलायची फ्री मिलती है, बिल्कुल इलायची फ्री मिलती है, सिर्फ इसलिए वो कौन सा उनकी अपनी जेब से जाती है, आपके चंदों से मिलती है। एक सवाल मुझे था आया कि बल्कि आया क्या, मुझे एक जवाब मैंने सुना था पिछले मेरे प्रोग्राम में जब मैं किया था सेशन, उसमें वो एक साहब बड़े उन्होंने जवाब दिया था कि मोहम्मदी बेगम जो है वो क्रिश्चियन, उनका ख़ानदान क्रिश्चियनिटी की तरफ बढ़ रहा था इसलिए उन्होंने उससे शादी की। उनसे मेरा ये सवाल पूछना है कि इंडिया में, हिंदुस्तान में जितने भी ख़ानदान थे जो क्रिश्चियनिटी की तरफ बढ़ रहे थे, क्या उनका यही हाल था कि सबकी बच्चियों से शादियां कर ली जाए या उनकी बच्चियों को अपने घरों में बसा लिया जाए? या फिर दूसरा सवाल मेरा उनसे ये है कि ये किस तरह का दीन, ईमान, अकीदा है जो औरत की टांगों के जरिए नाफिज किया घुसता है और टांगों के जरिए नाफिज किया जाता है? ये मर्दों के भेजों से क्यों नहीं साबित किया जाता? ये मर्दों के भेजों पे क्यों नहीं घुसता? ये मर्द क्यों नहीं उसमें इन्वॉल्व होते? उसके मोहम्मदी बेगम क्यों नजर आई? उसके बाप और भाई के भेजे नहीं नजर आए कि वहां से नाफिज कर दें कि ताकि उनको दुरुस्त किया कर दें? ये उनकी नाबालिग लड़की क्यों नजर आई कि उसके टांगों के जरिए घुसेड़ दिया जाए इस्लाम अंदर? क्या ये तो वही तरीका है जिस तरह हिंदू लड़कियों को सब कर रहे हैं ना, वहां जबरन इस्लाम नाफिज कर रहे हैं? तो क्या ये वही तरीका नहीं है? क्या वही रवायत नहीं है? तो इसको जवाज कहना या इसके बारे में जवाज का सोचना भी
یہ اب آج کے دور میں تو ممکن نہیں ہے، جتنی مرضی کوشش لگا لیں، یہ اخلاقیات سے گری ہوئی حرکت تھی، ہے اور رہے گی، چاہے اس کو کوئی بھی جواز دے دیں، یہ کسی طور قابل قبول نہیں ہے۔ یہاں تو مجھے منیر نیازی صاحب کا ایک شعر یاد آ گیا، میری ساری زندگی کو بے ثمر اس نے کیا، عمر میری تھی مگر اس کو بسر اس نے کیا۔ بالکل اجالا، بالکل درست بات ہے، یہ ہماری عمریں انہوں نے بسر کی ہیں، یہ ہمارے مجرم ہیں، مجرم ہیں جن کو تقدس کے تاج پہنائے ہیں ہم نے، اور ہم اپنی زندگیاں ان کو قربان کرتے ہیں۔ میں تو کہتی ہوں یہ قربانی کا جو درس دینے والے ہیں ان کو قربان کرنے کی ضرورت ہے آج، ان تمام جو اسباب پڑھاتے ہیں نا یہ قربانیوں کے، صبر کے، ان کو اب قربان کرنے کی ضرورت ہے، یہ وقت آ چکا ہے اب۔ بالکل، میں بالکل بھی نا امید نہیں ہوں، میرے پاس اس وقت بھی واقعی بے شمار لوگ ہیں میرے ساتھ، دنیا بھر سے، ایون کینیڈا سے، مطلب ریسنٹلی بتاتی ہوں میرے پاس کتنے ایسے احمدی ہیں میں جو مسلسل رابطے میں ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ گھریلو مسائل آپ کو پتہ ہے کہ اتنے مشکل ہیں، ان کے جو ٹریپ جس طرح وہ ہوتے ہیں، تو ان کے بیچاروں کو بعض تو ایسے ہیں کہ جو بڑے بڑے ایسے مربی اور بڑے بڑے خاندانوں میں ہیں، جو جماعت کے جو بڑے بڑے جسے کہتے ہیں نا مگر مچھوں کے خاندانوں میں ہیں، لیکن وہ بڑے کلیئر کہتے ہیں ہم لوگ تو اس عمر میں ہمیں عقل آئی ہے کہ جب ہم گردن تک دھنسے ہوئے ہیں ان کے درمیان میں، ہم کہاں جائیں، ہم اپنے گھر والوں کو چھوڑ سکتے تھے، بیوی بچوں کہاں جائیں ہم، اور بات ان کی بھی درست ہے، یہ ان کی اب مجبوری بن گئی ہے، اور اس طرح بے شمار ہے نئی نسل میں سے بھی، اس لیے میں قطعاً بھی نا امید نہیں ہوں۔ ہاں یہ جو بوڑھی نسل ہے نا یہ گزر جانے دیں، یہ جو یہاں چیخ رہے ہوتے ہیں، چھلانگے مار رہے ہوتے ہیں، یہ جو طالبانوں کی طرح پالے ہوئے ہیں نا، یہ ان کو ذرا، یہ ایک مخصوص طبقہ ہے جن کو انہوں نے آگے فرنٹ پہ کھڑا کیا ہوتا ہے، فرنٹ لائن پہ، کہ بس ان کا کام میں نہ مانوں کرنا ہے، بس جن کا کام یہ، وہ بھیجوں سے خالی لوگ ہیں۔ تو ادروائز میجورٹی جو ہے یہ اب سمجھنے لگ گئی ہے ان کے، میں اکثر اسی بارے میں کہتی ہوں کہ یہ جتنے مرضی بڑے مولوی بن جائیں، لیکن یقین ماننے میں ان کے گھروں کے اندر جو ہے نا، ان کے بچوں کو ان کی نائیوں کی صورت، ایسے نائیوں کی صورت میں دیکھتی ہوں جنہوں نے ان کی اندرونی اور بیرونی سب داڑیاں کاٹ کے رکھ دینی ہیں، یقین ہے مجھے اس بات کا یقین ہے۔ امیر فیصل صاحب، مجھے کل کا شاید مشکل ہو، بلکہ مجھے ایک دو دن کا ٹائم دیں، کیونکہ میرے لیے کچھ ٹائم آج کل کچھ ایسا ٹائٹ ہے کہ تھینک یو ویری مچ، میں آپ جا رہی ہوں، پھر آپ سے بہت بہت تھینکس، بہت بہت جزاک اللہ عفاف اظہر میم، آپ کی تشریف آوری کا کہ آپ نے اپنے بزی شیڈول میں سے ٹائم نکالا اور تشریف لائے اور مختلف سوالوں کے جواب دیے۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ ٹاپک ڈسکشنز آپس میں پرسنل میں کرتے رہیں گے، اور جب بھی آپ کے پاس اویلیبلٹی آف ٹائم ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو انوائٹ کرنے میں ہمیں فخر محسوس ہوگا۔ شکریہ ونس اگین، جزاک اللہ۔